سیدنا و مولانا محمد۔ شرمیلا فاروقی، السلام علیکم۔ چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں 16 سال کی جی ہماری شادی 12 سال میں کر دی گئی۔ کون سب سے اچھے خراٹے لے کر دکھائے گا؟ ہائے کی آئرن آپ کی ہوئی۔ سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم وہ کرم۔ آپ وہ کیسز دیکھتے ہیں کہ 9 سال کی بچی کی شادی ہو رہی ہے 50-55 سال کے بوڑھے سے۔ جہیز کا لفظ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے رواجوں پہ اتنے قائم ہو گئے ہیں کہ دین رواج کے نیچے اب دب کے رہ گیا۔ میرے مولا کرم وہ کرم۔ 3 بہترین اینکرز کو آج ہم ان سارے سامان کے لیے کھلائیں گے اور ان میں سے جو وہ جیتیں گے وہ سارا کا سارا سامان جو ہے وہ جائے گا ان بیٹیوں کے پاس ان کی شادی کی تیاری کے لیے۔ محمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ اگر یہ جواب دے دیا نا تو موٹر بائک کے علاوہ بھی یقین کرو جو دے سکوں گا وہ دوں گا آپ کو۔ میں شیور ہوئے 4 بار آیا ہے۔ پکی بات ہے؟ پکی بات تو 4 ہی بار آیا ہے۔ یہ جیت چکی ہیں ہائی سپیڈ کی بائک بھی اور بہت سارے انعامات بھی۔ کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں، نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ، نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا، یہ سب اسی کے ہیں فیصلے، تو جان کر بھی انجان ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کنٹینیو پلیز۔ السلام علیکم۔ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے، اللہ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے، جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر سجود ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یہ والا شعر میں آج کی اس ملاقات کے نام کر رہا ہوں، اس ٹرانسمیشن کے نام، اور جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں پوری فیملی اور جتنے گھروں پہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، لیٹس ٹرائی کہ اس رمضان میں اور رمضان جانے کے بعد بھی عبادتوں کے یہ سلسلے ایسے ہی چلیں گے، اور قربتوں کے یہ سلسلے، جیسے ہم آج ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری دھڑکن ایک ہوئی ہوئی ہے، سوچ ایک ہوئی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی ہم اس کو قائم رکھیں گے۔ Is that a promise؟ ذرا زور سے بولیے آمین۔ تو
आइए ये वाला शेर खास तौर पे आप सबके लिए। फिर इबादतों के हैं सिलसिले, फिर कुर्बतों के ये दौर है, अल्लाह अल्लाह। फिर इबादतों के हैं सिलसिले, फिर कुर्बतों के ये दौर है, जो ना झुक सका वो ना पा सका, जो ना झुक सका वो ना पा सका, यही सिलसिला हर दौर है, ना तेरा खुदा और है न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शेर है। मेरा कोई भी है, छोटा भाई, छोटी बहन, पूरा कोई भी फैमिली मेंबर जिसके दिल में कोई भी कुरान का पोर्शन, कोई भी कुरान की आयत या सूरा अंडरस्टैंडिंग के, समझ के साथ है, ये मैं उसके नाम कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर हम उसके कलाम को ना समझ सकते हैं ना उस पर अमल कर सकते हैं, इसलिए इसकी तौफीक मांगनी चाहिए। तो मैं ये शेर पढ़ के तौफीक मांगूंगा अल्लाह से कि अल्लाह हमें तौफीक दे अपनी रोशनी की। जो पढ़ा दिया इंसान को रहमान है, रहीम है, अल्लाह अल्लाह। जो पढ़ा दिया इंसान को रहमान है, रहीम है, जब पास थी तो किताब थी, जब पास थी तो किताब थी, पढ़ा दिया तो कुरान है, ना तेरा खुदा है न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। और कोई भी मेरे जैसा भाई बहन जो समझता है कि कोई गुंजाइश है, कोई कोताही है, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो ये मगफरत के अशरे से बेहतर मौका हो नहीं सकता। तो ये मैं उसके लिए दुआ पढ़ रहा हूँ, ये वाला शेर, कि अल्लाह ताला मौका देता है, आप लेने वाले बने। एक बार तू फिर सोच ले, वो ही रब अर्श करीम है, अल्लाह अल्लाह। एक बार तू फिर सोच ले, वो ही रब अर्श करीम है, जो ना झुक सका वो मिट गया, जो ना झुक सका वो मिट गया, यही सिलसिला हर दौर है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ता जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। और आखिरी शेर आपका जज्बा देखते हुए, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, घरों में भी यही फीलिंग होगी इस वक्त, इंग्लैंड अमेरिका में भी यही फीलिंग होगी। तो ये आखिरी जो शेर है, ये दुआ मैं करूँगा कि जिनकी गलतियों की वजह से भी हम आज इस जगह तक पहुँचे हैं, हम सब एज मुस्लिम, एज पाकिस्तानी, देखें दुनिया में क्या हो रहा है, वी ऑल नो। तो जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, जो अल्लाह की मगफरत चाहते हैं, उनके तुफैल अल्लाह हमें इस तकलीफ से, ये जो लॉन्ग जनरेशनल कर्स चल रहा है हमारे ऊपर, अल्लाह इससे हमें निजात दे, हमें बाहर निकाले। इस मुल्क में बहुत कुछ है। तो ये वाली दुआ मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ शरीक हो जाएं। या रब हमें तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे, या रब
بخش دے بندہ تو گناہگار ہے اللہ اس آس پر پڑا ہوں میں سجدے میں رب کریم کے جو میں گر گیا تھا مقام سے جو ہم گر گئے تھے مقام سے گرے تھے یا نہیں گرے جو ہم گر گئے ہیں مقام سے تو رب عالی مقام ہے. اس دفعہ جو اللہ ہے وہ دل سے آئے گا, اس دفعہ زبان سے نہیں آئے گا, دل سے آئے گا تو سنی جائے گی. اللہ 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 ربنا واغفر لنا ربنا واغفر لنا. ایک مرتبہ اب اس سوچ اور اس عزم کے ساتھ, کیونکہ میرا یہاں ان کے پاس آنے کا آج یہی مقصد ہے, اپنا بھی اعلان کروں گا اور آپ سے بھی کرواؤں گا کہ آج کے بعد ہم کسی کو جج نہیں کریں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں. ہم دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے اور مل کے اصلاح کریں گے ہم ایک دوسرے کی, کہ اس کی ٹوپی نہیں ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے, اس نے تو دوپٹہ نہیں لیا ہوا, اس نے تو یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لیٹ اللہ بی دی جج. اور ہم ایگزامپل بن کے دکھائیں گے. جو ہم دوسرے کی اصلاح کروانا چاہتے ہیں ہم اپنے گھر کے اندر خود پہلے نافذ کریں گے, ایگزامپل بنیں گے محلے میں, سٹی میں, ملک میں, دنیا میں, تو پھر ہم ورلڈ میپ پہ ایز مسلم ایز اے نیشن ایگزامپل بنیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو اس دفعہ آواز جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایسی ہو کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ تھنگز آر چینجنگ. نہ تیرا خدا میرا خدا کوئی اور ہے, یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے, یہ معاملہ کوئی اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم بلال بھائی. میں بتانا چاہ رہی تھی کہ نجم شہراز کچھ سال پہلے اسی ماہ رمضان کے مہینے میں ان کی شخصیت بدل گئی. آج ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. ہم جانتے ہیں پہلے ان سے کہ ایسا کیا ہوا, کیا دیکھا, کیا ایکسپیرینس ہوا, کیا وجوہات تھی کہ آپ کی شخصیت بدل گئی اور کس کے لیے بدلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ایکسپلین کیجئے کہ آپ یہ بدلاؤ ایک دم سے آپ کی زندگی میں کیسے آیا؟ جی, میں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹرانسمیشن میں دیکھتا ہوں اکثر رات کو جب واپس جاتا ہوں, تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے وہ دیکھ کے. اینڈ آئی مسٹ کنگریچولیٹ آپ کو اور آپ کی پوری مینجمنٹ کو کہ جو رمضان میں فوکس اور سنجیدگی چاہیے تھی وہ آپ دے رہے ہیں لوگوں کو. تو اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے رمضان کے بعد بھی. میری زندگی میں بہت کم زندگی میں, یعنی 40 میں نے کراس کر لیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتے 40 سال, لیکن اس کے اندر مجھے بہت نشیب و فراز دیکھنے کو ملے. لیکن بہت ارلی ایج پہ میں گھر سے چلا گیا, ہاسٹل لائف, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور, جس کو یونیورسٹی آف ایررز اینڈ ٹیررز کہتے تھے. بالکل. اور وہاں جانا بھی بہت مشکل تھا, بہت زیادہ پڑھنا پڑتا تھا. پھر کرکٹ کھیلی تو وہ بھی فرسٹ کلاس کرکٹ جب شروع ہونے والی تھی تو میں بھاگ گیا, میوزک شروع ہو گیا. پھر میوزک
نے بہت نشیب و فراز دکھائے, اسٹرگل کی, اللہ نے بہت نوازا. تو فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں تو ایک سٹیج ایسی آ گئی تھی جب کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں لگ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک زومبی ہوں, ایک روبوٹ کی طرح بس میں چلے جا رہا ہوں, کچھ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. جی. اندر والا کچھ کہہ رہا ہے, کیونکہ بچپن میں جو اچھائی کا جو بیج ڈالا تھا والدہ نے اور والدین نے, وہ تنگ بھی کرتا تھا. جب شیشے میں دیکھتا تھا تو تھوڑی سی شرم بھی آتی تھی. تو وہ جو آواز تھی, لیکن اس آواز کو دبایا ہوا تھا, کیونکہ اتنا معاشرے کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے نا, اسٹیٹس یہ وہ, اور معاشرے کے ساتھ چلنا ہے, اور جناب آپ کا یہ لائف سٹائل ہے, اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ, اور ایک آپ نے اتنے بڑے گول سیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک زندگی تو کم پڑ جاتی ہے اس کے لیے. تو اس کا پریشر تھا میرے اوپر. جو بری عادتیں ہوتی ہیں اس کا بھی ایک آپ کی نفسیات کے اوپر ایک سٹریس اور ایک اس کا جیسے ہوتا ہے نا کہ نفسوں کو ہلاک کرنا. ٹھیک. تو آپ تھک رہے ہوتے ہیں اندر سے. تو اس سے پہلے کہ وہ آواز بند ہو جاتی بالکل, اور میں ایک بے حس انسان بن کے باقی لائف گزارتا, میری ملاقات شاہی شہزاد جو وائٹل سائنس کے بیسس تھے, جی جی, شاہی بھائی سے ہوئی, اور انہوں نے مجھے کچھ آیات بتائیں. شاہی بھائی نے, یہ تو آپ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مجھے, میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں تو سوچ نہیں سکتی. شاہی بھائی نے آپ کو, ہم البم ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے, ان کے قرآن جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ پڑا ہوتا تھا, اور بہت ساری اس کی جلدیں ہوئی ہوئی اور ٹیپس لگی ہوئی اور سیا ہوا اس کو. تو میں نے کہا یار یہ میرا قرآن ہے. تو میں نے کبھی ایسا قرآن دیکھا ہی نہیں تھا, ہمارا تو بالکل نیا برانڈ نیو جزدان میں ہوتا تھا. تو یہ میرا ارلی سفر ہے. ٹھیک. تو وہاں سے انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا. پھر الرحمن الرحیم, اور میرے جو ٹیچر ہیں بابر بھائی, جنہوں نے یہ ہم لکھی نا تیرا خدا, جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھر جو چیزیں میں صرف قصہ کہانیاں سمجھتا تھا. الرحمن الرحیم تک کیسے پہنچے تھے آپ؟ جی اسی طرح پہنچا کہ میں قرآن, جو میرے جوابات بہت سارے مجھے نہیں مل رہے تھے سوالات کے, جو مجھے زندگی میں تنگ کر رہے تھے, جی, وہ ڈھونڈتا میں وہاں چلا گیا. ٹھیک. کیونکہ ایک چیز تو مجھے واضح ہو گئی تھی. شہراز, زندگی میں کس چیز نے سب سے زیادہ تنگ کیا؟ اپنے نفس نے. نفس نے تنگ کیا. کس عمر سے؟ وہ اس لیے کہ ٹین ایج کے بعد سے. کیا سوچتے تھے کہ جو کر رہا ہوں غلط ہے؟ ہر دور میں بے چینیاں بدلتی رہی ہیں. کبھی کرکٹ نے تنگ کیا, کبھی موسیقی نے تنگ کیا, کبھی جو دوسری ایک نوجوان کو جو کہیں رکے نہیں آپ. یہ ایک بڑی مثبت بات ہے کہ آپ کہیں رکے نہیں, لیکن جو ٹرن لیتا ہے انسان, اس کے لیے کوئی کٹ آف پوائنٹ یا کوئی ایک چیز ہوتی ہے جہاں سے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے راستہ مل گیا, اب میں نے اس رسی کو پکڑ لیا. جی دیکھیں کتب بھائی, آپ نے ماشاءاللہ آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے, میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی طرف آتا ہے انسان. بے شک. اس میں سے ایک وجہ ہوتی ہے ایکسیڈنٹ یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, بہت کامن ہے یہ. صحیح. آپ کا ایون مال بھی پھنس گیا کسٹم میں, تو آپ کہتے ہیں یار قرآن خوانی کرواؤ. بالکل. جی, تو آپ نقصان میں اللہ کی طرف آتے ہیں, یا آپ بے بسی میں آتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کسی مقام پہ پہنچے اور چوائس سے اور آپ کو لگے کہ یار یہ دس از ناٹ واٹ آئی واز لوکنگ یا فار. پھر وہ جو آپ کا کوئی بہت ہی قریبی, کوئی ایسا چاہنے والا ہے جس کو آپ بہت پیار کرتے ہیں, وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے, تو پھر آپ راہ راست پہ آنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک تو جو میں چاہ رہا تھا کہ ایسا لائف سٹائل ہونا چاہیے, وہ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا, لیکن جو اندر کا خالی پن تھا, جو بے سکونی بے اطمینانی تھی وہ, اور دوسری چیز یہ تھی کہ ایسا بندہ مل گیا, ایسا پلیٹ فارم مل گیا کہ جہاں سے جو اخلاق, کیونکہ اگر مجھے کوئی یہ کہتا کہ یار تم تو گلوکار ہو, تمہاری تو یہ لائف سٹائل ہے, تمہارے لیے نہیں ہے یہ, اتنی لائم لائٹ, اتنی بالکل بالکل. کوئی سوال تھا زندگی میں جو تنگ کرتا تھا؟ دنیا کیوں بنائی اللہ نے, یہ تنگ کرتا تھا بہت زیادہ. مقصد کیا ہے؟ بہت زیادہ. وہ اس لیے کہ اتنی عقل میرے میں تھی کہ اگر مجھے مقصد مل گیا, کیونکہ میں اپنے آپ سے لڑ رہا تھا کہ میں کسی طرح راستہ مجھے مل جائے, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ گھروں میں وہ لڑ رہے ہوں گے کہ کسی طرح اسٹیبلٹی آ جائے, لیکن نہیں آتی. تو میں بھی کچھ فیز آتا تھا, کچھ دنوں نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ فیزز ہیں. 1 مہینے کے لیے نیک ہو گئے, پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ ویسے ہو گئے جیسے تھے, پھر کچھ کرنا شروع کر دیا, 2 سال کے بعد پھر ویسے ہو گئے. اسٹیبلٹی اور جسے کہتے ہیں نا لائف سٹائل چینج ہونا, وہ نہیں. ذہن تبدیل کب ہوتا ہے؟ دل بھی تبدیل ہوتا ہے, جی, دماغ بھی تبدیل ہوتا ہے. جی. وہ جو پہلی آیت جس نے میرے دل و دماغ پہ وار کیا, جب میں نے اپنے ٹیچر بابر بھائی کو بتایا, کہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو چاہتے تھے وہ ملا ہے زندگی میں نے کہا جی مل رہا ہے, اور اٹس لکنگ ویری برائٹ, پروجیکٹس آ رہے ہیں اور ریکارڈ ڈیلز مل رہی ہیں,
لیکن میں کنفیوژن میں ہوں اور بہت زیادہ پریشان ہوں اپنی عادتوں سے. تو انہوں نے مجھے ایک آیت بتائی, سورہ رات 13 ہے, اس کی 28 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں, تطمئن قلوبہم, ان کے جو قلوب ہیں وہ اطمینان میں ہیں بذکر اللہ, کیونکہ ان کے پاس اللہ کا ذکر ہے, اللہ آپ کی نے آیت نصیحت نمبر ہے. بتائیے 13. جی, سورہ رات 13 آیت 28. اچھا اچھا, میرے پاس صرف عربی میں کچھ صورتیں تھیں, میرے پاس نہ آیات تھی نہ ذکر کی فارم میں قرآن نہیں تھا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. جی, جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں کہ تمہارے گلے خراب ہے, آئس کریم نہیں کھانی, تو جیسی وہ آئس کریم دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں آواز آتی ہے والدہ کی یا والد کی کہ انہوں نے کہا تھا. وہ آواز جو ریمیمبرنس ہے وہ ذکر ہے, یعنی جو اندر گھومتا ہے آپ کے ریمیمبرنس بن کے, یاد دہانی. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا ذکر, یعنی اللہ کا نام نہیں, ہم نے صرف نام کو فالو کر رہے ہیں, جب تک اللہ کا ذکر یعنی اس کی جو یاد دہانی ہے, جو وہ اپنی آیات کے ذریعے سمجھ دینا چاہ رہے ہیں, جب تک وہ دل و دماغ میں نہیں آ رہی, زندگی اطمینان میں نہیں آئے گی, وچ مینس کہ نہ رشتے اطمینان میں ہوں گے, نہ آپ کی اکانومی اطمینان میں ہوگی, نہ نفسیات نہ حالات, میں ہوگی, نہ معاملات, معاشرہ, کچھ نہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی خوبصورت اللہ کی طرف آپ نے دھیان دلوایا. یہ جو خدا کہتے ہیں نا کہ مجھے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل یاد کرو, مجھے لگتا ہے ہمیشہ شراز کہ یہ اللہ نے نا آپ کو اپنی یاد جو ہے نا یہ نارمل حالت میں دی ہے, نارمیلسی میں. یہ زندگی کا حصہ ہے, اس کے لیے جائے نماز بچھانا شاید اتنا اہم نہیں ہے, وہ فرض ہے, لیکن یہ سارے دن پہ محیط ہے. وہ جو آیت ہے یہ رمضان میں بھی دیکھو, اب سارے لوگ جو ہے نا اس پہ تلاوت بھی کر رہے ہیں, زندگیوں میں پڑھ, لیکن زندگیاں نہیں بدلتی. جی, وہ جو زندگی بدلتی ہے وہ آیت بدل رہی ہے یا کوئی اندر کھٹکھٹا تھا, کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا. واہ واہ واہ, یہ آپ نے بڑا $1 ملین کویسچن کر دیا. میں سمجھتا ہوں تمام پوری فیملی کے لیے جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ سب مجھ سے بہتر ہیں, زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی آپ نے زندگی میں مجھ سے, زیادہ عبادتیں دعائیں کی ہوں گی, میں تو کچھ اور لائف گزار رہا تھا. دیکھیں ہم روزے کیوں رکھتے ہیں, بڑی سمپل سی بات ہے, بچے کو پتہ ہے کہ شہر رمضان الذی, مہینہ رمضان کا, انزل فیہ القرآن, جس میں نازل ہوا قرآن. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان سے قرآن نکال نہیں سکتے آپ, بے شک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیوں نازل کیا گیا؟ ہدی للناس, ہدایت ہے انسان کے لیے, ہدایت ہے عرب کے لیے, صرف علماء کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نیک لوگوں کے لیے, صرف نہیں, جرمن, چائنیز, کوئی گناہگار, گلوکار, انجینئر, ڈاکٹر, وکیل, سب کے لیے ہے. کس فارم میں ہدایت ہے اگر لینا چاہتے ہو؟ بینات من الہدا. بینات کہتے ہیں, جیسے میں کہوں موٹر سائیکل کیسی ہوتی ہے, آپ کہیں یہ دیکھیں سامنے, جو آپ کو دکھا دی جائے, مثال دے دی جائے, واضح کر دی جائے. والفرقان, اور نیک و بد کی تمیز. تو میری نیک و بد کی تمیز اپنی تھی قرآن پڑھنے سے پہلے. میں سمجھتا ہوں سب کی اپنی اپنی ایک گھر کی ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے اور نیک و بد کی تمیز بھی ہے, میں نے کبھی نہیں لی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں جو کوئی یہ مہینہ دیکھے وہ روزے رکھے, یا عربی میں کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لو. سوم کا مطلب ہوتا ہے روک لینا, چپ رہنے, روک. تو جب میں نے فرقان ہی نہیں لیا تو میں روکا کس چیز سے؟ جی, تو پھر میں نے صرف کھانے پینے سے روک لیا. صحیح. اگر روز کان میں قرآن جا رہا ہوتا تو اتنا کوئی بھی بے حس نہیں ہے, کوئی بھی اتنا بے حس اور وہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کان میں سن کے بھی اپنے آپ کو نہ بدلتا. جی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کان میں صرف عربی میں گیا, صحیح غلط کی تمیز میں نہیں گیا, ادراک میں نہیں گیا. اس میں ایک بات اگر بیچ میں شامل کروں, جو قرآن اللہ نے بھیجا اور نیک اور بد میں, کردار میں اور بد کرداری میں جو فاصلہ دکھایا, اس کے لیے اللہ نے ایک پیکج ڈیل بھی دی, صرف کلام نہیں دیا. بے شک. ایک ہمیں آئیڈیل بھی دیا, ایک رول ماڈل بھی دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دیکھیں جب میں نے یہ سوال کیا اپنے استاد سے, تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے حدیث بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیرکم, تم میں سب سے خیر والا وہ ہے من تعلم القرآن, جو علم حاصل کرے قرآن کا, وعلمہ, اور دوسروں تک پہنچائے. تو اگر خیر والا باپ بننا چاہتے ہیں, خیر والا ہسبینڈ, خیر والی بیوی, خیر والا بچہ, خیر والا نیبر, خیر والا معاشرہ, تو معاملہ علم پہ جائے گا, تو قرآن کا علم جائے گا. خالی عربی نہیں بلکہ علم لینا پڑے گا اور دینا بھی پڑے گا. اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ رمضان میں اخلاقیات میں کتنی تبدیلیات؟ دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں, جی, کیونکہ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو مایوسی بھی ہوتی ہے, نا امیدی بھی ہوتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. جی, اور بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود مثال بن کے دکھا دیں
बजाय दूसरे की तरफ उंगली उठाने के। बेशक ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जी। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, उन्होंने कहा था मैं पहले करके दिखाऊंगा, और फिर करके दिखाया, 40 साल करके दिखाया और सामने मिसाल थी। एक वक्फे पे जाना, लेकिन हदीयतन ये बात हदीस जो है ना, ये आपको हदीयत कर रहा हूँ। हमारी माँ सैयदा जो थी ना, वो बैठी थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और कहा कि आयशा, मैं तुम्हें वो नाम ना अल्लाह के बताऊं जिनसे तुम मांगो तो खुदा हर हालत में तुम्हें दे दे। सुभान अल्लाह। मेरी माँ खड़ी हुई और कहा कि या रसूलल्लाह बताइए। कहा नहीं मैं नहीं बताता। कहा क्यों नहीं बता रहे? कहा तू कहीं दुनिया ना मांग ले। अब मेरी माँ भी तो आयशा है ना, मेरी माँ को बुरा लगा। मेरी माँ ने जाके वुजू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी और रो रो के पढ़ी, और जब नमाज पढ़ ली तो दुआ के लिए हाथ उठाए और कहती हैं अल्लाह से कि ए या रहमान या रहीम, बुखारी शरीफ, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, तूने जो मेरे गुनाह देखे और जो अनदेखे तो इनसे मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जब मेरी माँ दुआ पढ़ के पलटी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं आयशा, मैं यही 2 नाम तुझे बताना चाहता था जिससे खुदा सुनता है। वाह वाह। ये रहमान और रहीम 2 नाम जिनसे खुदा सुनता है, और जब इन नामों को हम अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करें तो फिर खुदा ऐसे ही सुनता है जैसे इल्म के दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं। ख़वातीन छोटे से वक्त पे जाते हैं। शिराज हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, बात हो रही है नजम शराज से तब्दीली की, और ये जो तब्दीली का सफ़र है ये आपने बहुत से ऐसे लोगों में देखा होगा जिनको क्या शायद आप जानते हो। मैंने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे दोस्तों को देखा है जो कि एक रास्ते पे चलते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अल्लाह उनको हदायत दे देता है। लेकिन मेरी दानिश में इसके लिए एक चीज़ का आपके अंदर होना, जैसे इशफाक साहब कहा करते थे कि आपके अंदर के दरवाजे जो हैं उन पर चिटखनियाँ नहीं लगी होनी चाहिए, चिटखनी उतरनी चाहिए ताकि दरवाज़ा जो है वो खुल सके। हमें ज्वाइन किया है हमारी ब्रेक में शबीर मेस्मी साहब ने। हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और शहरियार दाऊद भाई ने। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खैरियत से? हज़रत, तब्दीली की बात हो रही है नजम शराज से। नजम, तब्दीली आ जाती है, अगर आ जाए जब, तो फिर ये रास्ता जो है आप दोबारा से शुरू करते हैं, ये सफ़र फिर से शुरू होता है। जब इंसान अपनी बालिग उम्र में तब्दील हो और रास्ता दोबारा से शुरू करे तो फिर दिक्कतें भी तो होंगी ना? बड़ा तकलीफ दे होता है, ऐसे लगता है जैसे बिल्डिंग गिरा के आप दोबारा बना रही रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। बच्चों को बहुत फ़ायदा हो जाता है आपके सबक से, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जितना सफ़र हम 35 साल में नहीं कर सकते वो अल्लाह ताला 3 महीने में करवा देते हैं। बेशक है। जिसकी ज़िंदा एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि मेरी वालिदैन अभी देख रहे हैं इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन। माशाल्लाह। मैं उनसे बहुत दूर हो गया था, और ये मैं इसलिए भी रिपीट करता हूँ कि ये बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। तो जब बड़ा हुआ, पैसा कमाना शुरू कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ भी हो गई, पैरों पे खड़ा तो जो मुंह में आता था बोल देता था बगैर सोचे समझे, और बाद में रोता था, अफसोस करता था क्यों किया। तो जिस दिन अल्लाह ने हाथ पकड़ा और मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि मैं हाउ डू आई हैंडल दिस, क्योंकि 35 साल की आदत है, वो कहा जाती है अब आज़ाद। तो उन्होंने एक आयत बताई जिससे सलात मेरी ज़िंदगी में ज़िंदा हो गई दोबारा। मैंने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी थी बिकॉज मेरी ज़िंदगी चेंज ही नहीं होती थी। तो उन्होंने मुझे एक जब आयत बताई सूरह अल-इसरा की 23 नंबर आयत जी, तो उसमें वो कह रहे हैं अल्लाह ताला, मैं जल्दी से बताता हूँ उसका खुलासा, कि वह बिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ एहसान है, अदल नहीं है। अदल नहीं है। अदल दुनिया में है बराबरी, पैसे लेन देन, वालिदैन के साथ अपने हुकूक छोड़ने भी पड़े तो यही एहसान है। फिर कह रहे हैं कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, बुढ़ापे को पहुँचे एक या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ नहीं कहो, वला तनहरुमा, झिड़को नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जैसे बाहर बात करते हो सड़क पे लोगों से, उस तरह वालिदैन से करीमा, हाई ग्रेड बात करनी है। क्या बात। उन्होंने कहा कि इस आयत को याद करो अरबी में, आज तुम्हें इसकी रूह तो मिल गई है, और इस पे सजदा करो नमाज में। तो जिस दिन मैंने सूरह फातिहा के बाद ये वाली आयत पढ़ी, उस दिन कुतुब भाई मुझसे रुकू नहीं हो रहा था, क्योंकि अंदर वाला कह रहा था कि ये अगर रुकू किया तो करना पड़ेगा, और अंदर वाला तैयार नहीं है करने को। यार मैं कैसे एहसान करूं, मैं कैसे, वो तो बड़ी हार्ड है, वो तो बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, वो तो ये और वो, तो अल्लाह देखी जाएगी, अल्लाह मालिक, अल्लाह अकबर। 3 महीने के बाद मेरी वालदा ने मेरी सिस्टर को फ़ोन करके कहा
ये अच्छा बच्चा बन गया है, बैठ के बात करता है, समझाता क्या है। बात। और आज का दिन है कि हम 7 अफ्तार सहर बाहर होता हूँ तो स्काइप करते हैं, उनके बगैर मेरी ज़िंदगी शिराज भाई, नहीं गुजर सकती। अल्लाह का कितना शुक्र है कि दिल जो है ये अल्लाह ने अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं। बेशक। बेशक। शिराज भाई, एक कॉल है आपके लिए, आपसे Please, बात करना चाहते हैं, जरूर। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, उज़मा बात कर रही हैं आप कराची से? जी जी, मैं उज़मा बात कर रही हूँ। उज़मा, शिराज भाई से बात कीजिए, बिल्कुल आप बात कीजिए। हेलो हेलो नजम भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजम भाई, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि आप एकदम से पहले म्यूजिक की तरफ से फिर इस्लाम की तरफ आए, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो एकदम से चेंज हो जाते हैं इस्लाम की तरफ, या तो उनमें गरूर आ जाता है या बस वो सोचते हैं कि अब मैं ही हूँ, मेरे बस अल्लाह सब कुछ मेरी ही सुनने वाला है। ऐसा कुछ ये आपके मेरी साथ तो बेटी नहीं है ना? मेरी बेटी, आपने किस में देखा जो तब्दील हुआ? आपने किस में देखा कि उसमें गुरूर आया? मैंने देखा, बस मैं नहीं बोलना अच्छा। चाहती, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कोई फैमिली एक्सपीरियंस होगा जी, तो आप जरा जवाब दे दीजिए। मुझे चूँकि आवाज़ बहुत कम आ रही मैं थी तो तो कह रही है कि जब लोग बदलते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि लोगों में फिर बड़ा गरूर आ जाता है कि हम अब बहुत बेहतर हो गए हैं। हाँ, और बाकी जो लोग हैं वो उनसे बहुत कमतर हैं। मैंने अभी हम में पढ़ा था कि जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ दिल में तेरे मौजूद है, जिसे मिल गया एक बार वो उसी दिल में असर सुजूद है। सजदे का असर ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की ज़िंदगी में नज़र आए। जब सजदा नफ्स का होता है, अपने आप को झुकाने का होता है, तो फिर ज़िंदगी में उसके असरात आजिज़ी की सूरत में नज़र आते हैं। और एक सजदा वो था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो क़यामत तक जिसके असरात हम करते रहेंगे, उसकी इस पहलू को भी देखना चाहिए शराज के बहुत से हम अमामे बहुत से बदल लेते हैं, लेकिन कदर जो है वो अमामे की नहीं है, कदर है जो अमामे के अंदर इल्म रखा हुआ है। वरना अमामे तो दुकान पे भी लटक रहे हैं, दुकान पे जाके आप झुकते तो नहीं है। जो आपकी ज़ात है। एक अदब से सवाल, फिर मैं अपने उलमा से भी ये तब्दीली का सवाल आपसे, डॉक्टर साहब कह रहा हूँ आपको क्योंकि आपने डॉक्टरी छोड़ी है, आपसे भी ज़रूर पूछूंगा, जब इतना ज़्यादा दीन का तबलीग इस दुनिया में हो रहा है अब कि आप यकीन कीजिए 1 किलोमीटर का ऐसा हिस्सा नहीं है कराची में जहाँ पे 2 चीज़ें नहीं हैं, शराब की दुकान और जुआ खाना और एक मदरसा या मस्जिद, कोई 1 किलोमीटर ऐसा नहीं है। इसके बावजूद लोगों के दिल क्यों नहीं बदल रहे? दिल उतने ही सख्त होते चले जा रहे हैं जितना दीन फैलता चला जा रहा है। देखिए, हम यूजली 48 टाइम्स कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और सब इस बात के गवाह होंगे मेरे बहन भाई जितने सुन रहे हैं कि हम जब कहते हैं इय्याका नअबुदु तो हम ये अनाउंस करते हैं कि सिर्फ तेरे गुलाम हैं, सिर्फ तेरे अब्द हैं। अब्द का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाला। अब मैं रोज़ कह रहा हूँ हम सिर्फ आपके अब्द हैं, सिर्फ आपसे ताबुन चाहते हैं, लेकिन जैसे इस्लाम फेरते हैं तो अपनी मर्जी की लाइफ गुजारते हैं। तो जब हम मुंह से जो कह रहे हैं वो कर ही नहीं रहे तो अल्लाह कैसे हमसे कम्युनिकेट करे? अब फ़र्ज़ करें मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद जवाब आया कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान हिदायत करता है उस रास्ते की तरफ जो सबसे सीधा है। और मांगा मैंने सिरात मुस्तकीम ही था, और मैंने खुद मांगा और लेकिन मैंने तो समझा ही नहीं, वो तो मौलवी साहब पढ़ रहे थे। तो जब मैंने सलाम फेरा उसके बाद मैं वैसा का वैसा आ गया, तो मेरी ज़िंदगी, अच्छा ऐसे नहीं आया, मैंने दुआ भी की, मैंने एक लंबी लिस्ट बोली। तो अल्लाह सोच रहे हैं कि ये बॉस तुम हो या मैं हूँ? तुमने कहा था तुम मेरे गुलाम हो, तो मुझे अपनी लिस्ट दे के जा रहे हो, तो पहले इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो बात बनेगी, अच्छा, जिंदगी बदलेगी। एक और कॉल आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, तो जोया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जोया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जोया जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक खैरियत से हैं? रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बिलाल अंकल को भी मुबारक, और जो गेस्ट बैठे हैं नजम शिराज साहब, उनको भी मेरी तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक हो। और हमारे उलमा इकराम भी बैठे हैं, उनको भी रमज़ान मुबारक और उनको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। असल में फिजा आपी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी बोलिए। फिजा आपी, मुझे आपसे ये बात करनी थी, मैंने कल भी आपको कॉल की थी और इस पूरे रमज़ान में आपसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन आपसे बात नहीं हुई। जी बताइए। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। आई मीन आपका एक प्रोग्राम आता था टीवी पे, दिलों का ढाबा। जी 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 बिल्कुल मुझे याद है। मैं उससे आपकी फैन हूँ और मैं बहुत कोशिश कर रही थी मेरी आपसे बात हो जाए। अच्छा जी, शुक्रिया। मौजू के मुताबिक सवाल होता आज हमारा जो टॉपिक है उसके हिसाब से कोई बात करना चाहेंगी, स्पेशली जैसे हमारे सामने एक मिसाल तशरीफ़ रखती है। मैं अब इनकी तो कॉल ही ड्रॉप हो गई, अब आप क्या पूछेंगी? हम सो सॉरी,
ورنہ میں شراز آپ دو کی جملے بھی اس پہ شراز بھائی سے ہمارے بات بالکل 2 کرواتی ہوں. منٹ باقی ہیں. آج کے لوگوں کو, آج کے بچوں کو ایک تو کوئی رائے دیجئے, اور پھر ایک اجتماعی تو, کیونکہ آپ بہت دنیا میں گھومتے پھرتے بھی ہیں, ہمارے ہاں کیا دائی کی کمزوری ہے یا دعویٰ سننے والوں کے کانوں کے اندر وہ رس نہیں گھل رہا کہ ہمارے اندر جو تبدیلی ہے وہ رونما ہو نہیں پا رہی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہدی الیہ من ینیب, جو رجوع کرتا ہے اس کی ہدایت ہو جاتی ہے. ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بھی آن لائن چائنا سے کوئی چیز منگوا لیتے ہیں, نیوزی لینڈ سے کوئی چیز منگوا لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم ڈھونڈ بھی رہے ہیں کہ نہیں, پرائورٹی ہے بھی یا نہیں, کیا ہم واقعی ہمارا کیا اللہ کے حی القیوم ہونے پر ایمان ہے, کیا ہمارا واقعی اللہ پر توکل یقین ہے, یا ہم صرف ایک نام کو. اور ایک چیز میں اور کہتا جاؤں جو آپ بعد میں انکارپوریٹ کر لیجئے گا, کہ اللہ اگر تو اپنی تصویر اور کانسیپٹ کی فارم میں ہے تو آپ کی مرضی کا ہے, آپ جب چاہیں گے دوست بنا لیں گے اس کو, جب چاہے دور کر دیں گے, جب چاہیں گے مٹا دیں گے. اور اگر اللہ وہ والے ہیں, کیا بات, اگر اللہ وہ والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور جو قرآن کا رب ہے, جس کا کلام قرآن ہے, تو پھر آپ کی ہدایت بھی ہو جائے گی اسی دنیا میں انشاءاللہ تعالی, شفاعت بھی ہو جائے گی, اور آپ کے معاشرے کے حالات بھی بدل جائیں گے. ایک وقفے پہ چھوٹا سے جانا ہے, خواتین ہوتا ہے وقفے پہ جائیں گے, لیکن وقفے پہ جب واپس آئیں گے تو شراز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جس موضوع پہ آج بات شراز کی موجودگی میں کرنا چاہیں گے, شراز وہ ہوگا کہ آج بھی ایک مسلمان عورت جو ہے وہ اپنا مقام کون سا ہے جس کھوئے ہوئے مقام کو وہ ڈھونڈ رہی ہے. یہ ایک تلخ سوال ہے لیکن سوال تو ہے نا. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلق اولین ہے, تو ہی خاتم نبیین ہے, تو نہ ہوتا تو اس دنیا میں, تو نہ ہوتا تو اس دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ نہ تھا, تیرے وجود سے ہوئی روشنی, تو سراج ہے تو منیر ہے, تجھ سے قرآن کی ہے ابتدا, تو قرآن کا عنوان ہے, جو انجان ہے تیری ذات سے, اسے اللہ کی کیا پہچان ہے. اللہ کا جو فرمان ہے, اللہ کا جو فرمان ہے, تیری ذات اس کی مثال ہے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, تجھے دیکھ لے چاہے خواب میں, تو پھر آگ اس پہ حرام ہے. محبت تیری جسے مل گئی, دنیا اس کی سنور گئی. جو کر گیا تیری اتباع, جو کر گیا تیری اتباع, جنت اسی کا
मुकाम है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दुनिया में जो तेरे करीब है वही जन्नत में तेरा रफीक है। दुनिया में जो तेरे करीब है वही जन्नत में तेरा रफीक है। मोहब्बत तेरी जिसे मिल गई ये बड़े नसीब की बात है। तेरा दर किसी पे ना बंद हुआ, तेरा दर किसी पे ना बंद हुआ। तू रऊफ है, तू रहीम है। तेरी शान में क्या क्या बयां करूं, तेरी सिफात तो कुरान है। गुनाहगारों की इस दुनिया में मुसलमान को तुझसे ही आस है। जो कर गया तेरी इत्तिबा, जो कर गया तेरी इत्तिबा, जन्नत उसी का मुकाम है। तू ना होता तो इस दुनिया में अंधेरों के सिवा कुछ न था। तेरे वजूद से हुई रोशनी, तू सिराज है, तू मुनीर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूब पढ़ा। ख़वातीन और हज़रात, इस्लाम ने औरत को माशरे में जो मुकाम दिया है वो आज भी उस मुकाम से महरूम है। चल के देखते हैं ये पैकेज, उसके बाद बात करें। मुल्तान की मासूम रिहायशी 17 साला हलीमा रफ़ीक, जिसने 3 साल पहले मुल्तान क्रिकेट क्लब बहैसियत क्रिकेटर ज्वाइन किया। नेशनल विमेंस टीम की फास्ट बॉलर और एक होनहार खिलाड़ी अपने ख्वाबों को तकमील तक तो ना पहुंचा सकी, लेकिन अपनी तरफ और अपने साथियों की तरफ बढ़ते हुए हाथों और बुरी नज़र को रोकने की कोशिश करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गई। जून 2013 में हलीमा रफ़ीक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन हवस के पुजारियों के खिलाफ मीडिया पर आवाज़ उठाई जो नेशनल विमेन टीम में सिलेक्शन करने के लिए अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील चाहते थे, लेकिन उस आवाज़ को फैसले तक पहुंचने से पहले ही दबा दिया गया और हलीमा ने खौफ की जद में आकर खुदकुशी कर ली। हमारे मजहब में औरत को जो मुकाम दिया गया है, आज भी औरत उस मुकाम से महरूम है। नेशनल वुमेन्स टीम की फास्ट बॉलर हलीमा रफ़ीक 17 साला बच्ची आज हमारे बीच मौजूद नहीं। क्या वजूहात हैं कि अभी तक औरत अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए, या अगर उसके साथ बुरा हो रहा है या उसके ऊपर बुरी नज़र देखी जा रही है बिलाल भाई, तो वो आवाज़ नहीं उठा सकती? मेरा ख्याल में इसमें बात ना सिर्फ आवाज़ की नहीं है, इसमें देखिए हर चीज़ जो है ना शराज और हज़रत आपकी इजाज़त से, हर चीज़ जो है ना वो अपने माशरे में कोई ना कोई कदर रखती है पहचान के लिए। मिसाल के तौर पे एक छोटी बात करूँ
کہ اگر ہم فلسفے کو دیکھیں تو سقراط کو دیکھنا پڑے گا، اور آج بھی اگر کوئی فلسفے پہ بات کرے تو سقراط کے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتا. لیکن سقراط کا قول دیکھیے، سقراط کہتا ہے کہ مرد عورت سے صرف 2 دفعہ خوش ہوتا ہے، جب اس سے نکاح کرتا ہے یا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. اب یہ اس قدر کم تر جملہ جو ہے یہ اس پورے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے. جملہ ایک شخص کا ہے. حضرت سوال آپ کی طرف شہریار بھائی، یہ جو حادثہ ہے ملتان کا، یہ ایک حادثہ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اس معاشرے کی ذہنیت کی عکاسی کر رہا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ مساجد جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں. ملتان تو شہر ہی بزرگوں کا ہے، اولیاء کا ہے. یہ مزاج جو اس معاشرے کا ہے، اس میں یہ بچی یا اس جیسی اور بچیاں اپنے آپ کو کہاں تلاش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جو آپ نے کی واقعہ پیکج دکھایا، اس کے مقابلے پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں نیو یارک کا. ایک نو مسلم خاتون جنہوں نے اپنا نام عائشہ رکھا، اپنے سابق بوائے فرینڈ جس کا نام انہوں نے ابو عبیدہ الجراح رکھا کیونکہ وہ انسپائر تھی بہت کہ بڑا اچھا جری شخصیت صحابی گزرے. انہوں نے ایک اسلامک کنونشن منعقد کیا ایک ہال میں. اس ہال کے برابر میں ایک اور پاکستان سے گئی ہوئی ایک خاتون جن کو ایک جرگے کے اندر، آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں نے ان کی ساتھ زیادتی کی تھی کہ جی جرگے نے کہا تھا 7 افراد اس کے ساتھ زیادتی کریں گے. وہ خاتون امریکہ پہنچی تھی جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ زیادتی نہیں ہوئی ہے. اس واقعے کے وہ خاتون گئی، اس کو انٹرنیشنلی NGOs نے بڑا اپریشیٹ کر کے بلایا اور خوب پاکستان کی جگہ ہنسائی کرائی گئی کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہوا کیا کہ ایک لیڈی رپورٹر اس پروگرام کو بھی کور کر چکی تھی جس میں اس نے خوب پاکستان اور اسلام پر نعوذ باللہ لعن طعن کی تھی. وہاں خوب لوگوں نے پاکستان اور اسلام کے خلاف بولا تھا. پھر وہ جب اس ہال میں آئی جسے نو مسلم عائشہ نے منعقد کیا تھا، اس سے پوچھتی ہے عائشہ who are you؟ اس نے بولا I am عائشہ. بولا you are امریکن؟ اس نے کہا جی بالکل میں بائی برتھ امریکن ہوں. کنورٹڈ مسلم؟ یس. ہاؤ لانگ؟ بولا جی مجھے 17-18 مہینے ہو گئے میں اسلام قبول کیا. بولا تو تم نے وہ اسلام قبول کیا جو برابر والے ہال میں ہو رہا ہے کہ جس کے اندر کے لوگوں نے، وہاں کے پاکستان کے مسلمان لوگوں نے ایک جرگہ کیا اور 7-8 افراد نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی. اب عائشہ نو مسلم کا جواب سنیے. وہ کہتی ہے سوری، میں نے اس عورت کے یا اس جرگے والوں کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جن لوگوں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی، کہلانے کو تو وہ مسلمان ہیں، تو کیا اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں نے جو بھی قبیح اور رذیل عمل کیا، کیا وہ اسلام یا یہ کہہ دیا جائے کہ جی وہ جی مسلمانوں نے کیا تو جی بہت برا کیا؟ یقیناً بہت برا کیا. مجھے یہاں پر ایک انگریز مفکر کا قول یاد آتا ہے پھر کہ ڈو ناٹ نیور جج اے ریلیجن بائی اٹس فالوورز، آلویز جج اٹ بائی اٹس اسکرپچر. کہ کبھی بھی کسی مذہب کو اس کے ماننے والوں سے مت پرکھنا، اس کی کتاب سے پرکھنا. کتاب کیا حکم دے رہا ہے؟ لیٹ می کمپلیٹ دس فرسٹ. کتاب کیا حکم دے رہا ہے؟ عورت وہ ہے جو ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. عورت کے لیے یہ مقام ہے کہ اگر سجدہ کرنا ہوتا تو اس کو کہا جاتا کہ اپنے شوہر کو کرتے. بہت ہائی اسٹیم کا مقام دیا اسلام نے، قرآن نے، نبی کریم علیہ السلام نے بہت مقام دیا ہے اسلام کا. بدقسمتی سے وہ مقام ہم یہاں پر آن دا فلور آف چینلز نہیں بدقسمتی سے کنوے کر پاتے. البتہ اس کے حضرت دو جملے کہہ کے میں دوسری بات، ایک تو چینلز کو اس میں مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں انکلوڈ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر میں انگریز کا کال جو ہے ہدیتاً مان بھی لوں تو اس کا مطلب کہ ہمیں اسکرپچر قرآن کو دیکھنا ہے، صحابہ کی زندگی کو سامنے نہیں رکھنا. قرآن بھی صحابہ بھی، یہ تو ایک چھوٹی سی میں نے جنرل ایک سمجھانے کے لیے بات کی. یہ جو عورت ہے اس وقت، یہ جس آدمی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اس کے والد سے بھی کم از کم 20 سال بڑا ہوگا. یہ مزاج کی بات ہے. اس آدمی نے زندگی میں پہلا حادثہ نہیں کیا. اس ملک میں کیا بوڑھا ہونا، یہ ایک آدمی نہیں ہے. اس ملک ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں وزیر ہوتے رہتے وقوع وزیر. اچھا وہ کھلا گھوم رہا ہے، وہ آزاد گھوم رہا ہے، جبکہ 2013 میں اس بچی نے آواز بھی اٹھائی. ایسی کتنی بچیاں ہوں گی جو آواز نہیں اٹھا سکتی؟ نہیں، وہ آواز اٹھا بھی لینا تو اس وقت مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ اس شخص کو آپ پکڑ بھی لیں، آپ اس کو سزا دے ہی نہیں سکتے. 6 مہینے سال کے بعد وہ پھر باہر ہوگا کیونکہ سزائے موت جو ہے اس ملک میں پچھلے 8 سال سے قاتلوں کو نہیں ملی. اور یہ NGOs کا وہ کام ہے ماشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ آواز اٹھانا مجھے لگتا ہے سینس لیس کام ہے. بات صرف میں جو کرنا چاہتا ہوں نا وہ ہے کہ ہمارا مزاج جو ہے اس کے اندر بزرگی کیوں نہیں آئی.
ہم بوڑھے کیوں نہیں ہو رہے؟ اگر طبیعتاً ہم 60 سال کے ہو کے بھی 16 سال کے مزاج رکھیں گے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارے ساتھ رپورٹر ہیں, ان سے بھی قصہ سنتے ہیں. اور وہ ان کے گھر کے باہر ہی کھڑے ہیں شاید, کیونکہ آج 10واں ہے بچی کا, حلیمہ کا آج 10واں ہے, گھر میں ہو رہا ہے. اور شہادت صاحب ہیں ملتان سے. السلام علیکم شہادت بھائی. جی ابھی آپ کہاں موجود ہیں ملتان میں؟ ملتان میں حلیمہ رفیق جو ہے ان کے گھر کے بالکل باہر موجود ہوں, جہاں پر رسم سوئم ان کی ادا کی جا رہی ہے. لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پر آ رہے ہیں اور اس کی رسم سوئم میں شرکت کر رہے ہیں. خواتین جو ہیں ان کے گھروں میں جا رہی ہیں, جبکہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے مسجد میں الگ سے انتظام کیا گیا ہے. آج جو سب سے اہم بات ہے, جو 3-4 دن کی خاموشی تھی اس کا جمود آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹوٹا ہے کہ ان کے ورثہ نے, ان کے بھائی نے, ان کے ماموں اور دیگر افراد نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے فیملی کا ایک ڈیسیجن کر لیا ہے کہ اب جنہوں نے ان کی بیٹی کو مارا ہے, جنہوں نے سمن بھیجے ہیں, جنہوں نے یہ سارا کارروائی کرائی ہے, ان کے خلاف وہ اب عدالت میں جائیں گے. اب ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. وہ اپنی شہادت صاحب ذرا پہلے بات کو یہاں سے آغاز دیجئے کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ اصل سٹوری ہوئی کیا تھی. ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو گھر پہ بیٹھے, بہت سی ایسی عورتیں, میرے بھائی ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کیا وجوہات ہوئی تھی جس کی وجہ سے سوسائڈ کی ہے حلیمہ نے. 17 سالی بچی جو ہے وہ آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہے. پوری ایک سٹوری ذرا پہلے بیان کیجئے. سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ 2013 میں انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ایم سی سی گراؤنڈ کے اندر کچھ جو ان کا چیئرمین ہے, وہ جو کوچ ہیں, جو کرکٹ کے دیگر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں, وہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں. جو نوجوان لڑکیاں یہاں پر کھیلنے کے لیے آتی ہیں, بچی ہوتی ہیں, فرسٹ ایئر کی آگے, سیکنڈ ایئر کی, تھرڈ ایئر کی, جو بھی بچی آتی ہے اس کو ہراساں کیا جاتا ہے کہ اگر تم ہماری یہ خواہش پوری کر دو, اگر تم ہمارا یہ کام کر دو تو ہم تمہیں بڑے لیول پہ کھلائیں گے, ڈسٹرکٹ لیول پہ کھلائیں گے, ریجن لیول پہ کھلائیں گے, ملک سے باہر تم جاؤ گی, باہر کے دوروں کرے گی. تو لڑکی کو ٹریپ کیا جاتا تھا. اس طرح ٹریپ کرنے کے بعد سرپرستی جو ہیں, مجھے یہ فرمائیے, ان بچیوں کی سرپرستی جو ہے وہ مرد حضرات کیوں کر رہے ہیں؟ یہی سب سے اہم کویسچن تھا کہ مولوی سلطان عالم جو یہاں کا چیئرمین بنا ہوا ہے, اس نے تقریباً کئی سال ہو گئے ہیں وہ چیئرمین بنا ہوا ہے, کہ وہ کیوں کر رہا ہے, خواتین کرکٹر یہاں پر کیوں نہیں ہے, کہ جو خواتین بچیوں کے کیے. لیکن ملتان کرکٹ کلب جو انہوں نے بنایا ہے, وہاں پر جو بچوں کی تربیت ہے وہاں پر نہیں کی جاتی, بلکہ انہوں نے اپنا ایک کالج الگ سے علی گڑھ کالج کے نام سے بنایا. اس کالج کے اندر انہوں نے ایک نئی پچ بنائی ہے. اس کالج کے اندر وہ خواتین جو بچیاں ہیں جو ان کی تربیت کی جاتی ہے اور پھر دیگر جو ہیں وہ کام کیے جاتے ہیں, وہ مین جو ایم سی سی گراؤنڈ ہے اس کے اندر نہیں کی جاتی. نہ ہی کوئی خاتون ہے. ہاں اگر ان کی بیوی وہاں پر آ جاتی وہ کبھی کبھی کرا دیتی, لیکن اس کو بھی انہوں نے منع کر دیا کہ تم بھی یہاں پر نہ آؤ. یہاں پر کوچ جو ہیں ان کے بڑے اچھے کوچ ہیں, وہ یہاں پر آ کر کرائیں گے. وہ خود جو چیئرمین صاحب ہے وہ حضرت شہادت صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے نام کیا لیا ان کا؟ شہادت آپ نے کیا نام لیا جنہوں نے زیادتی کی؟ جو چیئرمین ہیں وہ مولوی سلطان عالم انصاری ان کا نام ہے. ایک ان کے کوچ صاحب جو ہیں, ایک ان کا کوچ ہیں. کہا جاتا ہے کیا یہ کہیں کسی مسجد میں امامت کراتے ہیں یا ویسی نام تخلص کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ تخلص کے طور پر ان کا نام ہے. ان کے ساتھ ایک جاوید ہیں جو کوچ ہیں. ان کی ہسٹری میں بتاؤں تو, لیکن میں یہاں بتا نہیں سکتا کہ وہ جو جاوید ہیں جو کوچ ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے. میرے نہ ہی لب اس کی اجازت دیتے ہیں, نہ ہی میرا یہ میڈیا اجازت دیتا ہے کہ اس کے کیا کارنامے ہیں. اچھا میری بات سنیے شہادت صاحب, ذرا یہ بات سنیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کی بیگم بھی جو ہیں وہ جا کے اسٹیڈیم میں بہت برا سلوک کرتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ, اپنے میاں کو ناپسند کرتی ہیں. از دیٹ ٹرو؟ یہ صحیح بات ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. کئی دفعہ جھگڑے بھی ہو چکے ہیں, بلکہ مولوی سلطان عالم اور ان کے بیٹے کا بھی جھگڑا ہو چکا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ مجھے اچھی لگتی ہے, آپ بابا آپ اس میں درمیان میں نہ آئیں. تو بابا جو ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے, تم بیٹا تم اس سے ہٹ جاؤ. جو جاوید ہیں جو کوچ ہے, کرکٹ کا کوچ ہے, اس کے ساتھ اس کی تو اتنی زیادہ کرپشن ہے اس کے اندر کہ میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی کیا کیا کرپشن ہے, کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے. بلال بھائی یہاں پر حضرت ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جو آپ نام سب کے بتا رہے ہیں, یہ سارے نام جو ہیں یہ کلیمز ہیں. یہ ایک پارٹی ایک نام کلیم کر رہی ہے, دوسری پارٹی دوسرے کلیم کر رہی ہے. ہمیں کسی کا علم نہیں ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, اور نہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی الزام ہے. بالکل ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے. یہ ان لوگوں نے کہا ہے جو ان کے ساتھ بچیاں تھیں جو ایک نجی چینل پر گئی ہیں, انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں. یہ دو جو لڑکے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ. یہ حلیمہ تو بیچاری بالکل بچی سی تھی, یہ 16-17 سال کی تھی. یہ بھی ان کے ساتھ اس نے بھی بتایا. ہاں جی 17 سال کی یہ بچی تھی, معصوم بچی تھی, فاسٹ بالر تھی, بہت اچھی. ایک شہباز صاحب رہیے گا ہمارے ساتھ, ہمیں ایک بریک کے لیے ذرا سا جانا ہے, پھر ہم واقعی تو آپ سے جانیں گے کہ کیا وجوہات تھی. پھر سنائے تیزاب پیا بچی نے اور واش روم میں پھر اس کی لاش جو ہے وہ ملی. تو خیر یہ بات ابھی کلیئر کرتے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ رہے گا, ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے, پھر ہم بات کریں گے ہماری حلیمہ رفیق کے لیے اور دعا بھی کریں گے.
صاحب سے بات کر رہے تھے جو کہ سما فیملی سے ہیں اور وہ ابھی ملتان میں حلیمہ کے گھر کے باہر ہیں اور بلکہ ان کے بھائی سے ابھی مدعو کیا انہوں نے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے بھائی کا نام ہے راشد رفیق جو کہ بھائی ہیں حلیمہ رفیق کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ان کے بھائی ہیں راشد, یہ میرے ساتھ ہی یہاں پر موجود ہیں. جی راشد رفیق بات کر رہے ہیں. ہاں, ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کس طرح سے ہوا ہے. دیکھیں جو میری بہن تھی وہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکی تھی, بہت تعزیت بھی کیجیے. جی اچھا, بلال بھٹو صاحب تعزیت کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کی جو بہن کا اس طرح سے وہ ہوا ہے, اس کے لیے پورا سما کی ٹیم, پورے بلال کتب صاحب, پورے جو ٹیم ہے وہ آپ سے تعزیت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو یہ سارا واقعہ ہے اس کو ذرا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیے کہ کس طرح سے ساری بات ہوئی. میری بہن جو ہے وہ اسکول لیول پہ پڑھ رہی تھی, ٹھیک ہے, میٹرک میں, تو اس کو بہت شوق تھا کہ میں میچ کھیلوں گی, ٹھیک ہے, تو اسے تھوڑا سا موقع ملا تو ایم سی سی گراؤنڈ والے نے اس کا ٹرائل لیا, وہ ٹرائل میں اچھی رہی, انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا جونیئر ٹیم میں. تو وہ کھیلتی رہی آگے پیچھے, فاسٹ آتی تھی, میڈل ملتے تھے, ہمیں آگے دکھاتی تھی بھائی یہ دیکھیں مجھے میڈل ملا ہے. اور ایک مرتبہ ثنا میر جو پاکستان کی گرلز ٹیم کی کیپٹن ہے مین, تو وہ جب ملتان میں تو وہ اسپیشل اسکول میں ملنے آئیں. دیکھیں وہ ٹیلنٹڈ لڑکی تھی تو اسے ملنے آئی ہیں, ایسے کون ملنے آتا ہے. اسے شرٹ بھی دی اپنا وومن ونگ کی, بہت خوش ہوئی. تو وہ دیکھیں نا, وہ لڑکی مولوی سلطان عالم یا جو بھی ہے جو لڑکیوں کے خلاف مطلب جو لڑکیوں کو ڈپریس کرتے تھے ان کے خلاف بولنا چاہتی تھی, ان کے خلاف بولی, مگر انہوں نے اس کو سمن جاری کر دیا عدالت کی طرف سے کہ تمہیں 200 کروڑ روپے کا جرمانہ بھیجا گیا, تم یہ کرو تم وہ کرو. بس اسی ڈپریشن میں آ کے لڑکی نے یہ قدم اٹھایا اور ہم انشاءاللہ پہلے تو ہم نے کچھ نہیں بولا اور ہمارا فیملی ڈیسیژن یہی ہے. اچھا, آپ کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب عدالت میں جائیں گے, مقدمہ درج کروائیں گے, کیا کروائیں گے, کیا قدم اٹھائیں گے؟ پہلے ہم خاموش تھے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہمارا فیملی ڈیسیژن یہی ہے کہ مولوی سلطان عالم اور جو لڑکیاں اور جو مینجمنٹ ہے ایم سی سی کی, ہم ان کے خلاف فل کارروائی کریں گے اور انشاءاللہ حلیمہ کو انصاف دلوائیں گے. راشد بھائی ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ قدم کیا اٹھایا, حلیمہ نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اچھا, حلیمہ نے ایسا کیا قدم اٹھایا, اس نے کیوں خودکشی کی ہے, کس طرح سے کی ہے, آج وہ ہمیں درمیان میں موجود نہیں ہے, کیا اس نے کیا, کس طرح سے خودکشی کی ہے؟ لیکن اسے سمن جاری ہوا, نوٹس بھی آیا کہ 20 کروڑ روپے 20 کروڑ روپے عام انسان کا دماغ بھی سن کے نہ ہل جاتا ہے. 20 کروڑ روپے کا جرمانہ, بھائی میرے گھر والے کہاں سے پے کریں گے, کیسے پے کریں گے. اور جنگ نیوز میں ایک ایڈ آیا کہ 20 کروڑ روپے اپنا ہرجانہ کیا گیا ان کو, مولوی سلطان عالم نے بھیجا, یہ اس میں ایڈ کروایا جنگ نیوز میں کہ 20 پہلے میں ان کو نوٹس جاری کیا تھا مگر کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی. تب ان کو 27 اگست کہ 20 کروڑ روپے جو مانگ رہے ہیں جو بھی حضرت ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا کیا نام ہے, 20 کروڑ روپے ان سے کیوں مانگ رہے ہیں, کس وجہ سے مانگ رہے ہیں؟ بلال صاحب وہ 20 کروڑ روپے انہوں نے ہرجانے کے لیے کیا کہ جو حلیمہ تھی, جو ان کی جو دیگر جو کھلاڑی تھی, کس چیز کا؟ جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ حلیمہ تھی, وہی بتا رہا ہوں کہ جو حلیمہ تھی, جو دیگر کھلاڑی تھے, انہوں نے یہی الزام لگایا تھا کہ مولوی سلطان عالم جو ایم سی سی گراؤنڈ کے چیئرمین اور دیگر جو انتظامیہ ہیں وہ خواتین کو ہراساں کر رہے ہیں, جنسی طور پر ہراساں کر رہے ہیں. یہ چیز انہوں نے بلند کی, اس کے اوپر انہوں نے حد تک عزت کا دعویٰ کیا ایم سی سی گراؤنڈ کی انتظامیہ نے, اس کے اوپر انہوں نے حد تک کا دعویٰ کر کے 20 کروڑ ہرجانے کا جو ہے وہ نوٹس بھیجا اور پھر سمن بھی جاری کروائے. اچھا, آپ وہاں پہ رہتے ہیں ملتان میں, آپ رپورٹر بھی ہیں, رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, آپ اپنی رائے صرف دیجیے گا بالکل درمیان میں رہتے ہوئے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, آپ کو اس بات میں کتنا اچھا, کتنا برا, کتنا سچ, کتنا جھوٹ لگتا ہے کہ جو معاملہ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے اس وقت؟ میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, بلکہ بالکل یہ صحیح معاملہ تھا جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ حلیمہ تھی, چاہے وہ دیگر جتنی بھی خواتین تھیں, جتنی لڑکیاں تھیں, انہوں نے جو بھی آواز اٹھائی بالکل صحیح آواز اٹھائی. کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ اخبارات میں بہت عرصے سے یہ چیز چھپ رہی تھی کہ ان کو کس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے, زبردستی ان کو مختلف مطالبات منتمائے جاتے ہیں کہ ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ کھلایا جائے گا, ریجن لیول پہ کھلایا, لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا. لیکن حلیمہ نے کوشش کی, اس کی دیگر ساتھیوں نے کوشش کی, جس کی کوشش کی بنا پر جو دوسرے صاحب تھے, جو انتظامیہ تھی ایم سی سی گراؤنڈ کی, انہوں نے یہ حد تک عزت کا دعویٰ کیا 20 کروڑ روپے کا, اور آج اسی صورت میں اس کو ڈپریشن کا شکار رہی, اس نے تیزاب پیا اور خودکشی کی. اب بھی اگر یہ اپنا دعویٰ واپس نہیں لیتے یا کوئی اور جو کوئی کام کرتے ہیں تو پتہ کتنی حلیمہ ایسی ہیں جن کے خلاف دعوے درج ہیں, شاید وہ بھی اسی طرح خودکشی کریں. اس معاملے میں کسی حکومتی آدمی نے کوئی نوٹس نہیں لیا, چیف منسٹر نے, پرائم منسٹر نے, کسی شخص نے کوئی نوٹس نہیں لیا کہ ایک بچی جو ہے جوان 15 سال کی وہ مر گئی؟
जब मामला उठाया गया था एक निजी चैनल के ऊपर, तो उस वक्त राना मशहूद ने कहा था कि इस मामले को मैं देखूंगा, मैं खुद मुल्तान जाऊंगा, वहाँ पे सारी इंक्वायरी कराऊंगा, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये लड़की भी डेथ हो गई इसकी, इसने भी तेजाब पी लिया, इसने खुदकुशी कर ली, लेकिन इसके बावजूद ना ही वज़ीर आला की तरफ से और ना ही वो राना मशहूद साहब जिन्होंने कहा था कि मैं खुद जाऊँगा, उस बच्ची के घर जाऊँगा, सबके घर जाके बयान करूँगा, उनकी तरफ से भी कोई बच्ची इस दुनिया से चली गई, अभी तक देख ही रहे हैं हम। मेरी बात सुनिए, जब हलीमा ने आवाज़ उठाई उस वक्त और कौन कौन सी बच्चियां या कितनी बच्चियां साथ शामिल थीं जिन्होंने कोर्ट में केस किया था और आवाज़ उठाई थी? हलीमा के साथ 3 और बच्चियां थीं जिन्होंने ये आवाज़ उठाई, लेकिन इसके साथ तकरीबन 7 से 8 खवातीन और थीं जो वहाँ पर मौजूद थीं, जिनके बयान भी उन्होंने लिए, जिन्होंने अपने चैनल के ऊपर आवाज़ भी उठाई। लेकिन ये जो 4 खवातीन थी, 4 लड़कियाँ थी जिनमें हलीमा भी शामिल थी, ये एक प्रोग्राम में चूँकि इन्होंने शिरकत की थी, उसके ऊपर उन्होंने ये सारा मुकदमा इन 4 लड़कियों के ऊपर भी किया और दीगर लोगों के ऊपर भी किया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ थे। भाई को हमारा सलाम भी कहिए और हमारी ताज़ियत जो है वो भी पे। हज़रत मेसमी भट्ट साहब, आपके सामने है ये मुकदमा। एक बच्ची है जो कि खेलने के लिए बाहर जाना चाहती है, स्कूल की बच्ची है, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ इस माशरे में महफूज नहीं है तो हज़रत इस पे आप क्या राय कायम करेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शब ज़रबत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तस्लियत पेश करता हूँ। साथ साथ चैनल के मसूलीन और ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त करता हूँ कि जो मेहमान आते हैं वो वाक़ईन आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं। हमें चार्ज की ज़रूरत भी नहीं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर एहतराम नहीं होगा तो फिर हम 5 बजे मुझे टाइम दिया गया था, 5:30 बजे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तब कोई भागा आया कि आगा साहब आइए। मैं समझता हूँ नामुनासिब हम ना बोलें, और फिर वो मुझे टॉन्ट क्या करती हैं कि आप तो नाराज़ होकर जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत खुश होकर जा रहा हूँ, प्लीज़। हज़रत हम आपसे ख़त्म हो गई बात। लेकिन मैं तमाम उलमा की तरफ से जियो में भी एक बार वाक़या हुआ था और मैंने स्टैंड लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो याद करते हैं कि आपने वो स्टैंड लिया था, उसके बाद से मेरा फ़र्ज़ बनता है इसलिए कि आप भी हमारी इस्लाह की कोशिश करें, हम भी अपने अखलाक को बेहतर बनाएंगे, इसलिए कि हम मासूम नहीं हैं, हम भी अपनी बेहतरी करेंगे आपकी तरफ से। इंशाअल्लाह बात खत्म हो गई, इसको रिपीट नहीं करेंगे। और जिन्होंने किया उनको भी मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे भी एक्सक्यूज़ करता हूँ। जहाँ तक ये बात है, वाक़ईन मैं हैरान हूँ इस वक्त कि अव्वल तो कि मैं कैसे बेखबर रह गया इन अय्याम माह रमज़ान में, और बस आंसू थामे हुए हैं मैंने कि ये तो मुसलमान बच्ची है, हमारी अपनी बच्ची है। अगर गैर मुसलमान बच्ची होती, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स के बेहोश होने की खबर आई, पूछा कि क्यों बेहोश हुआ? कहा इसे ये खबर मिली कि एक गैर मुसलमान लड़की के पैर से पाजेब खींचा गया, बेहतरामी की गई। अमीरुल ने फरमाया कि ये बेहोश होना तो कम है, ये खबर सुन के मर क्यों नहीं गया? मैं सोच रहा हूँ मैं ज़िंदा कैसे हूँ ये चीज़ सुन के, यानी इतना मैं बेहिस हो गया हूँ कि एक 17 साल की लड़की आवाज़ देती रही है लोगों को, बिलाखिर उसने तरीके अपनाए होंगे। आज अल्लाह ताला की बारगाह में हम और आप क्या जवाब दें? मैं न मिनिस्टरों की तरफ तवज्जो रखता हूँ, न मैं किसी और की चीज़, मैं तो अपनी बात करता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है और वाक़ईन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत करे, और जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको दुनिया में सबके सामने खुद अल्लाह जलील करे। सर उनको जलील अल्लाह ही करेगा, क्योंकि NGOs तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो तैयार खड़ी होंगी, उसको सज़ा देना भी एक बड़ा अजाब होगा। हज़रत ये मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ ना, आप दोनों हज़रात से जानना चाहता हूँ, आप भी इस पर फरमाइए, आप भी फरमाइए, ये मजाज जो है मुसलमानों के बुज़ुर्गों में अगर पाया जाता है तो नौजवानों को तो फिर खुली छुट्टी होनी चाहिए। इस मजाज की तब्दीली के लिए हमारी मसाजिद, हमारे इमाम बारगाह, हमारे उलमा, हमारे स्कूल, हमारा माशरा, हमारे आइमा, इनका किरदार भी तो कोई होगा, कोई खड़े भी तो हों लोग। मैं अर्ज़ करता हूँ इसकी फ्लिप साइड को हम देखने की कोशिश करते हैं, उलट साइड को। हाँ, उलट साइड को देखते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मसाजिद और ये इमाम बारगाह, ये उलमा और ये जुम्मे के खुतबे और ये दर्स दुरूस ना होते तो क्या हो गया? फिर क्या होता? ये तो इनकी बरकतें हैं, अल्लाह ताला का एहसान है कि ऐसे शरीफ उलमा, ऐसे शरीफ लोग हैं, इसलिए मसलन 10 में 1 वाक़या हो रहा है, गलत है जी। अगर ये ना होता तो 1 में 10 के बजाय 10 वाक़यात हो रहे होते और पता ना चलता। मैं कहूँगा कि इसमें नंबर 1 हमारे जस्टिस सिस्टम को सही होना होगा। हज़रत एक अदब से जुमला कह दूँ अगर आप इजाज़त दें तो।
हज़रत यहाँ पे अगर ये करने वाला जो है ना, इसका नाम जॉन ट्रेवोल्टा होता ना तो मुझे कोई गम ना होता, मुझे थोड़ा गम मैंने अर्ज़ किया कि मुसलमान इस्लाम उसकी तो अपनी बच्ची है ना। बेशक। देखिए इस वक्त जुर्म साबित नहीं है, हम फ़र्ज़ पे बात कर रहे हैं, हम मज़ाज पे बात कर रहे हैं। एक लड़की का खुदकुशी करना बहुत काशफियत रखता है। उलमा इस बात को बयान करेंगे कि ठीक है जज ने भी जो फैसला देना है, मेडिकल रिपोर्ट होती है जो होता, लेकिन हमारा एतराज़ हमारे जस्टिस सिस्टम पर है, जिसको हमने चीफ जस्टिस को भी जुमे के खुतबे में दूसरी जगहों पे भी कहा कि इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, इस वाक़े को छोटा न लें। मिस्मी साहब, आपका जो गम है वो लोगों के किरदार पे क्यों नहीं है, जस्टिस सिस्टम? नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ, लोगों के किरदार को ठीक करने के लिए सेकंड लेवल पर जाएं। पहले मरहले पर जो एक चीज़ हो गई उसको रोकने की कोशिश करें। एमरजेंसी में पेशेंट लाया जाता है तो फर्स्ट वी डील विद दैट एमरजेंसी, उसके बाद ट्रीटमेंट के पास जाता है। अब जाते हैं लोगों के किरदार की तरफ। आपने कहा हमारे बुज़ुर्ग भी अभी इंसान नहीं बने। बुज़ुर्ग वो होता है कि जिसकी शख्सियत बुज़ुर्ग होती है, किसी की बेटियों पर, किसी के घर के आबरू पर नज़र नहीं रखता वो। अगर वालिदैन ने उसको अमानत के तौर पर दिया था तो इसको जेब नहीं देता था इस तरह की कोई चीज़। मैं आपकी इसी बात को आगे ज़रा कंप्लीट कर, आप अच्छा कर देंगे इसको आप लोग। आप बात कर रहे थे कि किसी के ऊपर बुरी नज़र, कोई ऐसी शख्सियत, तो औरत बापर्दा भी हो, चलो मैं बात करती हूँ उस औरत की जो बापर्दा औरत है, वो बाहर निकलती है सड़क पे तो जो मर्द है उसको ऐसे गौर से, मतलब एक नज़र देखे, दूसरी नज़र देखे, तीसरी नज़र देखे तो इस्लाम क्या कहेगा, क्या इजाज़त है, मतलब पहली नज़र पे ही क्या कहेगा? अगर ये बयान यहाँ से कर दे पहले तो। बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि जी नाम महरम की तरफ पहली नज़र माफ़ है, दूसरी तरफ नज़र माफ़ नहीं है। अब आप नोट करें, ये वाला दर्स, पहली नज़र माफ़ है, दूसरी नज़र की पकड़ है, ये वाला दर्स अब ख़त्म हो गया जी। अब क्या आ रहा है कि जी सब चीज़ की इजाज़त है, पर्दा दिल का होता है। अजी निगाह झुकी है, हमारी तो निगाह में पहले ज़माने में कहते थे जी वो पत्तों में हया थी जी, अब तो लिबास पहनकर भी बेहयाई हो रही है जी। अब हमारे जो मिजाज बिगड़े ना, इसके अंदर इज्तिमाई तौर पर हमारी तरबियत का फुकदान है। नंबर 1, ना माँ की तरबियत हुई भी है, ना बाप की तरबियत हुई भी है। क्यों सर? उसकी वजह ये है इंस्टीट्यूशंस बहुत खुल गए हैं। मैंने बच्चा डाल दिया स्कूल में, बेफिक्र हो गया हूँ कि मैं इसको 10,000 रुपये महीना फीस देता हूँ स्कूल की, पढ़ के आ जाएगा। वो पढ़ के आ जाएगा। तरबियत घर से होती है, माँ की गोद से कब्र की गोद तक तरबियत होती रहती है, इल्म सीखता रहता है। हमारे यहाँ क्या हो गया कि जी बस छोड़ दिया सो छोड़ दिया। माँ के पास टाइम नहीं है तरबियत करने का, क्यों? उसके पास लैपटॉप है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप वगैरह से उसको फुर्सत नहीं है। बाप बेचारा रोजी रोटी कमाने के अंदर सुबह जाता है, शाम को आता है, हलाल कमाता है, हराम कमाता है, इस वक्त हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन जब माँ बाप दोनों अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, तो फिर बच्चे की जिम्मेदारी कौन करेगा? हजरत अगर सवाल पूछ सकता हूं? जी बिल्कुल। हजरत सवाल ये है कि ये जो आप फरमा रहे हैं ये बरतानिया में तो इससे 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आप इस तरह की घटिया चीज़ जो है वो कम देखोगे या बिल्कुल ना देखोगे। हम ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्रॉड, ये जाली क्रिटिसिज्म है, ये मामला नहीं है। हजरत एक अदब NGOs आई हैं पिछले 10 साल में जिन्होंने कहा कि दिल का पर्दा होता है। हम तबलीग कर रहे हैं 1435 साल से, 10 साल में NGOs ने आके सारे 1435 साल के ऊपर जो गलबा तारी कर लिया, इसका जवाब किसी को तो देना है ना सर, इसका जवाब किसी को देना है। वक्फे पे आता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे पूरा जवाब देता हूँ। वक्फे पे जाइए ख़वातीन हज़रात, और इस बात को ज़रा सोचिएगा कि वो लोग जो कि नए आए हैं, उन लोगों ने पुराने लोगों के सिखाए हुए सबक के ऊपर इतनी जल्दी कब्ज़ा कैसे कर लिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किरतुल औलिया में ख़वातीन हज़रात एक वाक़या लेके हसन आपको हदिया करता हूँ। ये वाक़या कि हसन बसरी जो हैं राबिया के घर में बैठे थे और बातें करते हुए वक्त जो है वो गुजरता चला गया और सुबह हो गई। फजर पढ़ के जब बाहर निकले तो बाहर मेरी तरह के
چھوٹے اور کم ذہن کے لوگ کھڑے تھے اور حسن کو انہوں نے تانا دیا کہ واہ ساری رات بس رابعہ کے گھر میں رہے. حسن کا جملہ ذرا غور فرمائیے گا. حسن کہتے ہیں کہ کیا عورت ہے, ساری رات اس نے مجھے مرد ہونے کا احساس ہی نہیں ہونے دیا. ہمارے معاشرے میں یہ مردانگی جو ہمارے یہاں گھسی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کب مرے گی. حضرت اگر یہ واقعہ برطانیہ میں ہوا ہوتا, یہ امریکہ میں ہوا ہوتا, جو کہ سیکولر ملک ہیں, جو کہ مذہبی ملک اپنے آپ کو کہلوانا بھی نہیں چاہتے, یقین کیجئے اس وقت یا حکومت بدل چکی ہوتی یا وہاں پہ 5-7 منسٹروں نے خودکشی کر لی ہوتی اور وہاں پہ ایک روڈ بلاک ہوتا یا ٹیوب چلنی بند ہو گئی ہوتی. ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ہاں تقریریں ضرور ہوں گی. یہ فاصلہ آپ نے جو زندگی کا سفر کیا, یہ فاصلہ جب دیکھتے ہو تو ہمارے ہاں یہ مزاج قائم کیوں ہے اور وہ جو مسلمان نہیں ہیں ان میں یہ مزاج کیوں نہیں ہے؟ وہ پرسنل گناہ میں ضرور ہیں, انہوں نے عدل و انصاف بند نہیں کیا. واہ کیا بات کیا یار, پھر سے کہنا ہے اس جملے کو. وہ پرسنل گناہ ذاتی گناہ میں ہیں, پرسنل گناہ لیکن انہوں نے عدل کو انہوں نے عدل و انصاف پورا کیا ہوا ہے, اس لیے اللہ ان کو سروائیو کرنے دے رہے ہیں اور ان کو پراسپیرٹی مل رہی ہے. ہم پرسنل گناہ میں بھی ہیں اور ہم عدل و انصاف بھی نہیں دے رہے, اس لیے اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں بینکرپسی ہو گئی اخلاقیات کی. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کے علاوہ باقی کسی اور ممالک کے خطے میں ایسا ظلم عورت کے اوپر نہیں پایا جاتا. نہیں, یہ ایشیا میں بھی نہیں ہو سکتا, جاپان میں نہیں ہو سکتا, چائنا میں نہیں ہو سکتا. ہندوستان میں ایک لڑکی کے ساتھ بس میں ریپ ہوا تھا, ہندوستان نے ساری سڑکیں بند کر دی تھی, اس کو 3 مہینے کے اندر اندر سپریم کورٹ نے پھانسی دی. یہ جسٹس جو ہے یہ ایشیا میں موجود ہے, ہمارے ہاں. اب آپ نے ایک اتنا بڑا سوال اٹھایا ہے جس پہ میں خود ہل گیا ہوں کہ 1435 سال کو آپ نے کوٹ کیا اور پھر آپ نے کہا کہ ایک اتنی بڑی عمر پہ پہنچ کے بھی آدمی 60-65 سال کا, جو کہ گلوبل ایشو ہے, اس کا کیوں وہ اندر کا نفس نہیں سمجھ رہا. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اس سے دریا کوزے میں بند ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا سلوشن کیا ہے وہ بھی ایک لائن کا ہے. تو سورہ نحل اس کی 112 نمبر آیت ہے, میری بڑی فیوریٹ آیت بن گئی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ سب اس بستی کو پہچان لیں گے. اللہ ایک بستی کی مثال دے رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا, اللہ ضرب لگا رہے ہیں مثال دے کر قَرْيَةً, ایک بستی کی, کانت آمنتم مطمئنت, وہ ایمان کے ساتھ مطمئن تھی, یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان, اس کا رزق اس کو ہر طرف سے کھلا آتا تھا. ایک تو دنیاوی رزق تو آج بھی آ رہا ہے, پہلے سے زیادہ آ رہا ہے, جو خیر و برکت, اطمینان, سکون, صبر والا جو رزق تھا وہ بھی آ رہا تھا. تو پھر کیا کیا انہوں نے, فکفرت, انہوں نے کفر کیا بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی اس نعمت, اس انعام کا کرایا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ نے ان کو بھوک, ڈیزائر, نہ ختم ہونے والی بھوک اور خوف میں ڈال دیا, انسیکیورٹی کا لباس پہنا دیا. تو یہ بستی, اس پہ نام نہیں لکھا ہوا, یہ مثال ہے. تو آج اگر ہم آس پاس دیکھیں تو کچھ ایسی بستی کی. اب اس کا سلوشن کیا ہے, ایک چھوٹا سا, کہ آج ہم کیا کریں, جن کا دل دکھ رہا ہے, جو ایمان والے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یہ کفر, پہلی بات تو یہ کہ کفر باہر دیکھنا بند کر دیں, کفر اپنے کیمرہ اپنی طرف کر لیں اور اپنے معاشرے میں کر لیں کہ یہاں کتنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انفال میں ایک لائن کی آیت ہے, اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے. اگر آج میں کفر کر رہا ہوں تو سامنے والا جو کفر کر رہا ہے وہ مجھے اپنے ریسورسز سے پروٹیکٹ کرے گا, ہماری دوستی ہو جائے گی, ہم ایک دوسرے کو گناہ کر کے بھی بچا لیں گے. لیکن اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے, ایک دوسرے کے اولیاء نہیں بنو گے, وجہ سے ایک دوسرے کو تو فساد کبیر ہوگا, بڑا والا فساد ہوگا معاشرے. حضرت ایک جملہ فرمائیے, کیا ہم اپنے ایمان میں مطمئن نہیں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہیں, لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ جس کو اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں, مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مرتے وقت اس کا ایمان نہ سلب کر لیا جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ایک تو ہم اپنے ایمان سے بڑے بے فکرے ہو گئے ہیں, چھوٹی سی بات. دوسری بات یہ کہ ہم, جو آپ نے یہ بڑی اچھی بات انہوں نے شیراز بھائی نے کی, کیس ہمارے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا ہے, ہم نے غیر کو اپنے اندر آنے دے دیا ہے. میں اپنے گھر میں کسی کو آنے دوں, اس کو میں جانتا بھی نہیں, تو وہ آ کر کے کیا کرے گا, وہ میرا مال بھی اٹھائے گا, میرا اسباب بھی اٹھائے گا, چیزیں بھی اٹھائے گا. آج تھرو میڈیا, غیروں کے میڈیا, بہت ساری چیزیں ہمارے اندر پینیٹریٹ ہو گئیں, ہماری اخلاقیات لے گئیں, ہماری ٹریڈیشنز لے گئیں, ہمارے تعلقات لے گئے, ہماری عزتیں لے گئیں.
اور آج ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے اس کے خلاف. حضرت واپس آؤں گا, وقفے پہ جاؤں گا, لیکن سوال میرا اسی جگہ قائم ہے جہاں سے میں نے سوال کو اٹھایا تھا. ہمارے درمیان آپ فرما رہے ہیں, آپ کی بات بالکل بجا ہے, ہمارے ہاں باہر کا میڈیا داخل ہو گیا. میرے گھر میں باہر کا میڈیا میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. اگر باہر کا میڈیا میرے گھر میں داخل ہو گیا, میری گھر میں قرآن, میرے گھر میں احادیث, میرے گھر میں صحابہ, میرے گھر میں مسجد, میرے گھر میں ممبر داخل کیوں نہیں ہو پایا؟ خواتین و حضرات, یہ سوال اپنے علماء کرام سے پوچھوں گا. وقفے سے آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, یہ میری بالکل لیٹسٹ حمد ہے, اور جو پچھلے کچھ سال گزرے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی روشنی دی اور کس طرح میں نے جنگ کی اپنے کام اور کیریئر کے ساتھ, تو یہ میں, چونکہ آڈینس بہت اچھی ہے یہاں پہ آج میرے ساتھ پڑھ رہے تھے, تو اس کا نام ہے الحمدللہ, اور انشاءاللہ یہ بھی آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. اور ہمارے بزرگ جو ہمارے لیے رحمت ہیں یہ بھی موجود ہیں یہاں پہ, تو بہت مزہ آئے گا. میری عزت میرا نام دولت اور شہرت کی ہے یہ دوڑ, اب نہ ہے خوف نہ ہے غرور, جب سے آیا ہوں تیرے حضور. تو الرحمن ہے الرحیم, تو الغفار حکیم, دے دے سلطان دے دے برہان, تیرا فرقان میرا ایمان. الحمدللہ 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 الحمدللہ. کتنی ہی بار میں ہوں گرا, تجھ سے منہ موڑا, دل تیرا توڑا, میں پریشان دل ہے ٹوٹا, زندگی بوجھل تو جو روٹھا. تو الرحمن ہے الرحیم, تو الغفار ہے العزیز, دے دے سلطان دے دے برہان, تیرا فرقان میرا ایمان. الحمدللہ 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 الحمدللہ. You made me humble when I was proud, and in submission to you I bowed. جھکنا سکھایا تو نے مجھے, سجدے میں تیرے میں ہوں پڑا, میں تیرے قابل تو نہیں. I am so sorry for things I've done. قطب آن لائن کے لیے تعاون کیا ہے ٹینگ, رمضان کا اصل ذائقہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, بات ہو رہی تھی کہ عورتوں کی ہیرسمنٹ جو ہے وہ کیوں ہے. ذرا غور فرمائیے اس بات پہ. ہدیہ کر رہا ہوں حضرت آپ کو یہ بات کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو وہاں پہ دو معاملات جو ہے نا بڑے اہم ہیں. ایک جس طرح کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر میرے محمد نے کیا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ام ہانی امام علی کرم اللہ کی جو ہمشیرہ ہیں, ان کے گھر جا کے انہوں نے نماز کی, غسل کیا اور نماز پڑھی. ایک آدمی تھا جس نے کہ ام ہانی کے, بڑی شخصیت کا بھائی تھا, اس نے ام ہانی کے گھر میں آ کے پناہ لے لی. ام ہانی نے پناہ دے دی. امام علی کرم اللہ کو پتہ چلا کہ پناہ لے لی اس نے. انہوں نے آ کے تلوار نکالی, ام ہانی سے کہا کہ میں اس کا سر قلم کروں گا. ام ہانی نے کہا علی سے, بھائی سے, کہ میں نے تو اس کو پناہ دے دی ہے. دونوں بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. اور جو روایت میں نے پڑھی اس میں ام ہانی نے اپنے بھائی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے کہ میں نے جس کو پناہ دے دی تو اس کا سر نہیں قلم کرے گا. اسی اسنا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. معاملہ سنتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے, امام علی کھڑے ہیں, فاتح خیبر ہوں گے, بالکل ہوں گے, لیکن محمد کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں علی کو, علی جس کو ام ہانی نے پناہ دی رسول نے اس کو پناہ دی. اب غور کیجئے, جب محمد کھڑے ہوں خواتین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مجھے ایک واقعہ بتا دیجئے کہ کسی مرد صحابی کے لیے رسول پاک نے اپنی کملی بچھائی ہے. لیکن جب تمام صحابی ملتے تھے, تمام صحابی کہتے تھے کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان. اور جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو میرے محمد کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہوتے تھے بیٹی کے لیے اور کہتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. اس تاریخ سے نکلتے ہوئے حضرت ہم آج یہاں پہ, اگر آج ہماری کوئی بہن بیٹی ماں جو ہے وہ اپنے تحفظ کو ڈھونڈ رہی ہے تو کیا یہ میرا پوچھنا ناجائز ہوگا کہ میں اور آپ ناکام ہو گئے؟ میں ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور یہاں پر میرے ان کرٹیسائز کرنے والوں کو ایک پیغام دوں گا کہ جنہوں نے میں نے SMS یا فون کر کے کہا ہے کہ 2 گھنٹے میں آپ نے 1.5 منٹ بات کی ہے. میں کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اینکر کو کاٹوں یا چینل میں کوئی بات کر رہا ہو آپ کی کاٹوں. آپ نے کبھی بھی نہیں کیا. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب مجھ سے آنکھ ملا کر پوچھا جائے تو میں اپنی لمٹ پہ جواب دوں, بات نہ کروں. جیسے کہ میرے اخلاق اس طرح کے ہیں, اگر 2 گھنٹے مجھے چینل پہ بٹھایا گیا اور مجھے 1.5 منٹ بات کرائی گئی تو یہ چینل جو بھی چینل ہے, یہ صرف اس سما کی بات نہیں ہے, دوسرے چینلوں پہ بھی پرابلمز آ رہی ہیں. میں چینل کے ذمہ داروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس طرح سے پلان کریں کہ اگر علماء کو بلا رہے ہیں, ہم اپنے درس چھوڑ کے آتے ہیں, ہم اپنے مطالعات چھوڑ کے آتے ہیں, اگر علماء کو بلا رہے ہیں ان کو ذرا بہتر وقت دیں تاکہ وہ اپنے نکات کو زیادہ حضرت آپ کی بات کو بڑھاؤں. ہم لوگ نا آپ کا نمک دنیا میں تو کھاتے ہیں, ہم آپ کے علم کا نمک کھاتے ہیں. اگر اس نمک میں ہم کمزوری کر رہے ہیں نا تو یہ ہماری خطا ہے. اگر اس نمک میں ہم کمی کریں گے تو پھر یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں. بہرحال میری دعا ہے کہ جو دین کی خدمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور آج کی ساری بدمزگی کو میں اس دسترخوان افطار پر اپنی طرف سے معافی مانگ کر چینل کے جو کام کرنے والے ہیں ان سے بھی میں چینل پہ آن ایئر معافی مانگتا ہوں, آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں. پلیز آپ اس طرح کی بات نہ کریں, ہمیں چھوٹا آپ کا بڑا پن ہے سر, آپ کا نہیں بنتا, آپ ہمارے باپ کی جگہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. اب جہاں تک خواتین کے احترام کی بات ہے, آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ نساء حقوق خواتین کو اتنی واضح طور پر بیان ہے. سورہ نور ابتدا سے لے کر 31-32ویں آیت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنات کی پاک دامنی کی بات کرتا ہے, معاشرے کی پاکدامنی کی بات کرتا ہے. تو اصولی لحاظ سے اور سیرت رسول اکرم اور امیر المومنین اور اصحاب کرام کے لحاظ سے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. آج ایک پرابلم آیا ہے, آپ سے میں بعض مرتبہ مخالفت کرتا ہوں, اور معذرت قبول کیجیے گا میری. دیکھیں یہ جو ہمارے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ویسٹ میں جو ہے ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, یا ویسٹ میں ہوتا ہے تو اس کو جسٹس مل جاتا ہے. آج دیکھیں پوپ نے پوری ریسرچ کرانا شروع کی ہے کہ ان کے کتنے لوگوں نے چھپ چھپ کے کیا کیا کام کیا. پریسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, پوپ نے پریسٹوں کے جو مقدس گائے ہیں, ٹھیک ہے, BBC میں تحقیق ہو رہی ہے اس شخص کی کہ شاید مر بھی ہے کہ اس نے کتنا مس یوز کیا. مس یوز تو ہوتا ہے, ہمیں بات باہر نہیں نکلتی. ہمیں اپنے معاشرے پر افسوس اس لیے ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت کی عزت, آبرو اور وقار کا قائل ہے. بے شک وہ قائل نہیں ہے. واہ بڑی خوبصورت بات کی, وہ قائل نہیں ہے, ہم تو قائل ہیں. واہ اس لیے ہمیں ان سے کوئی شکایت بھی نہیں, پرابلم ہی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب میری ماں, میری بہن, میری بیٹی
ہر وہ خاتون ہے کہ جس سے میری شادی نہیں ہونی ہے تو اب وہ دوسرے کی بیٹی نہیں، وہ میری بھی بیٹی ہے، میری بھی عزت ہے، تو ہم اس بے غیرتی میں کیسے داخل ہو گئے ہیں؟ میں اس بات سر یہ جملہ آخری میں نے سنا نہیں، ذرا پھر فرمائیے گا یہ جملہ. یہ قوم کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، قوم کی مائیں ہماری مائیں ہیں، تو پھر ہم اس بے غیرتی میں یا میں اس بے غیرتی میں کیسے داخل ہو گیا؟ یہ لفظ بڑا مناسب استعمال کیا آپ نے. اس کی بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کھانے کے اندر نجاستوں کا ہونا. جی دیکھیں نجاست سے شریعت نے ہمیں روکا ہے. کیا بات ہے. آپ ہی کے چینل سے ہم نے بعض مرتبہ دیکھا ہے، بعض کھانے پکانے کے مسائل میں، آئل کے مسائل میں، الگ الگ چینلوں میں کہ گندگی کو ملا کر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کا اثر بدن کے علاوہ روح پر ہوتا ہے. اور لاکھ آپ تبلیغ کرتے رہے، لاکھ آپ قرآن مجید پڑھتے رہے، درد دیتے رہے، جب یا آپ نے حرام کا پیسہ کھایا ہے، مثال کے طور پر بہن کا ترکہ جو آپ نے کھا لیا ہے، کسی سے رشوت آپ نے لے لی، یہ حرام ہو گیا. اور نجس یہ ہے کہ خدا نہ خاصا خون کا قطرہ گرا ہے، ہاتھ ناپاک سے اسے کھانا پکا ہے، اس کا اثر اپنی جگہ پر رہتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے درخواست کروں گا، ایک میری عاجزانہ درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے جو ہوٹل چلاتے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ہوٹلوں کے اندر پاکیزگی کا خیال رکھیں. اس لیے کہ میں میڈیا کو کیا کہتے ہیں ذمہ دار ٹھہرانے سے پہلے ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ آپ کے کھانے میں پاکیزگی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی روح نجاست کی طرف جاتی ہے. اہل سنت کھڑوں کے تراویح پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، دروس میں جاتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بات ہوتی ہے، جمعہ نماز خود بات، لیکن اثر نہیں ہوتا. پہلی چیز یہ بے غیرتی کی وجہ. شکریہ بہت بہت. یہی ہے کہ ہم نجاست سے اپنے کو بچائیں. سیکنڈلی یہ ہے میں چینل سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ کی ریٹنگ ہائیسٹ ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا لفظ اس کی دوڑ کے سر آپ لفظ استعمال کیجئے، کیونکہ یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں تو میرے پہ پابندی آپ پہ نہیں ہے. کوئی نہیں کہ اتنی بے غیرتی سے لڑکیوں کو صابن استعمال کرتے، شیمپو استعمال کرتے. میں تو ان بہنوں سے کہوں گا کہ بہنوں تمہیں قبر میں جانا ہے، خدا نہ خواستہ تم مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والی ہو، تم اس بے غیرتی سے آتی ہو، ایڈورٹیزمنٹ دکھاتی ہو، سب کرتی ہو، تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بہترین مثال دیتا ہوں، ایران میں بھی خواتین آ رہی ہیں. حضرت آپ کی ایک بات کو میں ذرا آگے بڑھاؤں گی، آپ اس کو اچھا کمپلیٹ بھی کریں گے. مجھے ایک چیز بتائیے، جب ہم یا کوئی بھی بہن میری یا بیٹی کسی کی گھر سے کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے شہراز بھائی، تو ہمیشہ گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم کام کرنے باہر نہیں جاؤ گی، ہماری فیملی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. بہت مجبوری ہو، بہت تکلیف ہو، اس کے باوجود لڑکی کو تانا دیا جا رہا ہوتا ہے کہ خراب معاشرے میں جا رہی ہو، خراب لوگوں میں اٹھو گی بیٹھو گی، پتہ نہیں کتنے مرد ہوں گے ان کی نگاہیں نکلیں گی، دیکھیں گے، اچھی نظر ہو بری نظر ہو تم کام کرو گی. اب عورت کام کرنے کے لیے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے دار ہوتی ہیں، با پردہ نکلتی ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ان کی ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، کوئی ایسی فیلڈ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا پردہ نہیں کر سکتے، ان کو بہت مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہے، تو ان کو اپنے اس میں محدود رہ کے وہ کام کرنا پڑتا ہے. اب مرد، میں دبئی گئی ہوں خود، تو میں نے کویت میں دبئی میں دیکھا ہے کہ اسٹیڈیم میں لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ شارٹس پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بھی میں نے مسجدوں میں دیکھا، یہاں پہ بڑے سارے لڑکے جا رہے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاف سلیوز پہنی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے شرٹ پہ کارٹونز بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑا بنا ہوا ہوتا ہے کہیں سائڈ پہ کچھ، وہ آج کل وہ نکلی نا فراری کی شرٹس، کوئی برانڈ شرٹس، وہ فراری کی شرٹیں پہن کے گھوڑے والی اور پتہ نہیں کون کون سے نشانوں والی. تو ان چیزوں پہ ویسے فتوے نہیں نکلے. عورت کی مقام کو ہمیشہ ذلیل کر دیا جاتا ہے، عورت کے مقام کو گرا دیا جاتا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں کہ مرد کے مقام پہ کوئی بات نہیں کرتا اور مرد کبھی بھی عورت کے مقام کو درجہ نہیں دے رہا ہوتا؟ یہ کیا وجوہات ہیں سر؟ آپ بہت اچھا بیان کریں. حضرت پہلے تو میرا نہیں خیال نکر پہن کے نماز ہو سکتی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بلال بھائی دیکھا کرکٹر، جی خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کویت میں بھی دبئی میں بھی، تصویریں بھی میں آپ کو شو کر کے دکھا سکتی ہوں. دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ایک ایسے شخص سے بات کر رہی ہیں جس کی بیٹی خود ڈاکٹر بنی ہے، الحمدللہ ڈاؤ یونیورسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس سے ڈاکٹر بنی ہے ماشاءاللہ. دیکھیں شریعت آپ اچھا بیان کریں گے، شریعت کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتی ہے جو پریکٹیکل نہ ہو. اگر حجاب کا حکم دیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی میری بیٹی حجاب کر کے باہر نکلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی زندگی میں برکت دے گا. بے شک. مگر سارے فتوے عورت کے لیے، مرد کے لیے کوئی فتویٰ نہیں آیا، اس کی نظر پہ فتویٰ نہیں. سورہ نور بڑے تو صحیح جی، سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اکرم کو فرماتا ہے قل للمؤمنین. سورہ نور میں جب حجاب کی بات شروع ہوتی ہے تو پہلے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنی نگاہ یغضضن،
اپنے آنکھوں کو نیچی کرو، نگاہوں کو نیچی کرو، اور اپنی شرمگاہوں کو چھوڑو۔ پہلا حکم تو مرد کو ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی کرو، ورنہ تمہاری آنکھوں سے جو تیر نکلتا ہے وہ بے اثر نہیں رہے گا اور تمہارے دل پہ اثر کرے گا، اور اس کی وجہ سے تم دوسری راہ پہ نکل جاؤ گے۔ شریعت نے مردوں کو بہت پابند کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ زیادہ تر علماء مرد ہیں، لیڈیز زیادہ عالمہ نہیں بنی، پھر کسی وجہ سے ہماری لیڈیز کو بہرحال کپڑوں میں اور دوسری چیزوں میں مشغول کر دیا گیا، ود دا ریزلٹ جو لیڈیز پروڈکٹیویٹی یا ریپروڈکٹیویٹی دکھا سکتی ہے سوسائٹی میں، یقین مانے مرد نہیں دکھا سکتے۔ بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چینل خواتین کی تعلیم کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اور ہماری بیٹیوں کو عزت و احترام و آبرو کے ساتھ PhD تک کروائے، آپ کا معاشرہ اتنا پیارا انسانی معاشرہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ مرد کی تربیت بھی عورت کی۔ آپ عزت ختیجہ کی بہت اچھی مثال خود بیان کر سکتے ہیں، انہوں نے تجارت کی، اگر آپ اس چیز کو بیان بھی کر دیں گے ساتھ اچھا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلا جاؤں، یہ بات بالکل بجا ہے کہ پہلا حکم مرد کو ہے، لیکن یہ پہلا حکم مرد کا جو ہے یہ عورت کو یہ بائن اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے سطر کو نہ ڈھکے، یہ بات بچا ہے۔ اب اس وقت جو ہے معاشرے کے اندر حضرت انتہائی ادب کے ساتھ، اور اس بات کا شاید پتہ نہیں کسی کو علم ہے کہ نہیں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بل بورڈ بھرے ہوئے ہیں اس خاتون کے پوسٹروں سے ہندوستان کی، جو کہ انتہائی ایکس فلموں کی ہیروئن ہے، لیکن ہم نے اس پہ کبھی بھائی ہمارے ہاں کوئی شخص تقسیم نہیں کرتا کہ میں یہ جو دکھا رہا ہوں ایڈورٹیزمنٹ، میری بیٹی جب جا کے نیٹ پہ دیکھے گی تو اس کے بارے میں کیا پڑھے گی؟ مجھے ایک عورت بتائیے جو کہ اپنے شوہر سے بھی بتاتی ہو کہ جناب میں نے ویٹ استعمال کر لی ہے۔ یہ گرا ہوا معیار اگر آپ عام کریں گے تو حضور پھر آپ کی قدریں بدلیں گی۔ اور سب سے بڑی بات اسلامی ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے، ان کے بیچ میں اس طرح کے اشتہارات بھی آتے ہیں، اور آپ مطلب اور اس کے بعد دینی بات جو ہے ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی غیر ہمارے گھر میں آئے گا جی بالکل علم و دین کی بات کچھ لے جائے گا۔ حضرت ہم اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں آپ سے عرض کروں، جس کے گھر میں نیٹ نہیں ہے، کیبل نہیں ہے، آپ کا معاشرہ اسے کیا کرے؟ جب تک میرے پاس انٹرنیٹ کی سہولت میں نے اپنے بچوں کو نہیں دی ہوئی تھی، یقین کیجئے میرے رشتہ دار، میرے قریبی، تو تے مولوی ہو گیا ہے، تو پیچھے رہ جائے گا، تیرے بچے نے کدی نہیں آگے بڑھنا، تیرے بچے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب میں نے ان کو انٹرنیٹ، مولوی تو نے انٹرنیٹ دے دیا، بچے خراب ہو جائیں گے۔ آپ کس چیز میں خوش ہو بھائیو؟ مجھے یہ تو بتاؤ یار، کیا نیٹ دوں تو نہ خوش، نہ دوں تو نہ خوش؟ کیا اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ مسلمان ٹیکنالوجی اور تعلیم؟ نہیں، ابھی جیسے اجازت ہے حضرت، جب یہ فلسطین کا میٹر ہوا، کل رات کو ہمارے بچے سارے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں چچا، مجھے کہتے ہیں میرا بھتیجا کہتے ہیں فیس بک بند کر دیتے ہیں۔ میں کہا بے وقوف ہو، یہ تو ٹیکنالوجی کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن چھوڑ دو گے تو وہ ان کی آپ بالکل وہی کر رہے ہو جو وہ چاہتے ہیں، بالکل اسی کمیونیکیشن میں گھس کے ان کو جا کر کے مارو۔ میں نہیں کہتا پتھر اٹھا کے مارو، جہاں اس کی ضرورت آئے گی تلوار چلائیں گے، لیکن ان کے ساتھ لڑو، کمیونیکیشن کی وار لڑو۔ شراز بھائی کو شامل کرنا چاہ رہی تھی بات میں۔ شراز بھائی جیسے مجھ سے اگر کوئی پوچھے عورت کا مقام نا، تو میں پہلے ادھر ادھر دائیں بائیں پڑوس میں کہیں نہیں دیکھتی، میں سب سے پہلے دیکھتی ہوں اپنی ماں کو۔ میں اپنی ماں کو سوچتی ہوں اور اپنی ماں کو امیجن کرتی ہوں، تو مجھے اپنی جو عورت کا مقام ہے وہ ایکسپلین ہو جاتا ہے اچھی طریقے سے۔ میرے خیال سے آپ بھی اپنی ماں کو اگر سوچیں دیکھیں تو عورت کا مقام معاشرے میں کیا ہے اور اسلام میں کیا ہے، وہ ایگزیکٹلی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ماں ایک تربیت جس طرح سے آپ کو دیتی ہے، تو آپ کا گھر سے جو ہے وہ ایک ہوم ورک چلتا آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے عورت کے مقام کے لیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت آپ کی پیاری بیوی ہیں، آپ بہت خوش رکھا ہے آپ نے، اور ایز اے مسلم اسپیکر آپ کیا جواب دیں؟ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 13 سال کی ہو گئی ہے، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو آیات بھی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ اس کو بھی 32-33 آیات یاد ہو گئی ماشاءاللہ، یعنی اس کی ابھی سے ہی جو وہ سجدہ کر رہی ہے وہ سمجھ کے کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو جو ہم نہیں کر سکے، ہمیں ہمارے والدین نے، ان کی اچھی بات یہ تھی ہمارے بزرگوں کی کہ چاہے دین علم کی فارم میں نہ بھی ہو، ان کی عمل کی فارم میں تھا، ان کے پاس خیر و برکت، ان کے منہ سے اچھے الفاظ نکلتے تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے، جس سے مجھے خوف آتا ہے معاشرے میں دو ایکسٹریمز دیکھتا ہوں۔ ایک سائڈ جو ہے بالکل وہ مادر پدر آزاد ہے جی، اور ایک سائڈ جو ہے وہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں۔ ٹھیک، اچھا دونوں ایکسٹریمز ہیں سورٹ آف۔ اچھا میں جب اللہ تعالیٰ نے روشنی دی تو میں نے یہ دیکھا، میں وہاں سے آ رہا تھا ایک ایکسٹریم سے، میرے سارے یار دوست یہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن بہت مشکل تھی،
کیونکہ وہ ایک لفظ میں کہتے ہیں یار دین کو بیچ میں مت لاؤ, بات ہی ختم ہو گئی, اب آپ جو بولیں گے وہ لائسنس آپ کو مل گیا. اچھا یہ والی جو سائڈ تھی ان کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, ٹھیک, وہ روم بھی دیتے ہیں, ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک دونوں سائڈز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گی, اب جو خواتین اس سائڈ پہ ہیں ماڈرن جن کو ہم کہتے ہیں, انہوں نے اپنا اینیمی سمجھ لیا اسلام کو, ویئر ایز پیدائشی نکاح, ان کو گاڑنا زندہ, ان کی کوئی سے نہ ہونا, ان کے ساتھ زبردستی, بالکل اسلام سے پہلے ساری چیزیں اسلام سے پہلے, بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کے ایکچوئل حقوق بتائے کہ عورت کا مقام کیا ہے, مطلب اس کو درجات دے دیے, ماں کا, بیٹی کا, بہن کا. ایکچولی جو ہمارے معاشرے کی جہالت جو چلی آ رہی ہے صدیوں سے, وہ اس کو سمجھ لیتی ہے کہ شاید یہ اسلام ہے. بالکل. حضرت ایک سوال میں اسمی صاحب آپ کی طرف یہ ہدیہ کر رہا ہوں, اور یہ اس سوال پہ ذرا غور کیجیے گا. جیسے آپ نے فرمایا نا ٹیلی فون ہے, انٹرنیٹ ہے, یہ ہم استعمال کریں تو ان کے اندر گھس کے ان کو کریں. ایک خبیث نے ایک کتاب لکھی اسٹینک ورسز, ہم نے اس کے اوپر اپنے گھروں کو جلایا, اپنی گاڑیوں کو توڑا, اپنے ملک کو نقصان پہنچایا, لیکن کسی بھی ادارے, اور یہ کسی ایسے ادارے کا کام تھا جو کہ مذہبی رنگ رکھتا ہو, اس ادارے کا اسمی بھائی کام یہ تھا کہ وہ کہتا کہ میں اس کے خلاف ایک کتاب لکھوں گا اور میں 20 ارب کتاب دنیا میں مفت بانٹوں گا. کسی نے یہ کیوں نہیں کیا؟ ہمارے ہاں یہ کمی آپ کو نظر آتی ہے؟ میں ایک حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے بات کو لے جاتا ہوں تاکہ برکت رہے دسترخوان پہ, کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دیوسن بے غیرت ہے, بے غیرت وہ شخص کہ جس کی عورت باریک کپڑے پہن کر باہر نکلے اور مرد اسے منع نہ کرے. آج جو ٹیکسٹائل والے باریک کپڑے بناتے ہیں, لون کے جو بناتے ہیں, یہ اپنے لیے جہنم درست کر رہے ہیں. ایک تو میرا پیغام کلیئر ہو گیا. میں نے ایک مرتبہ ایک ایڈ پہ اعتراض کیا تھا, تو ایڈ والے صاحب سے جب میری بعد میں ملاقات ہوئی, کہنے لگے آپ سمجھتے کہ میں برقع پہنا کے اپنے کپڑے کی ایڈ دکھاؤں گا. میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا, ڈیسنسی میں بے حیائی سے روک رہا ہوں. ہاں بے حیائی سے روک رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسروں کی ماں بہنوں کو نچانے کے بجائے اپنی ماں بہنوں کو نچاؤ. میں نے تو ڈائریکٹ یہی کہہ دیا. سب سے پہلے گھر میں ان کی نماز تراویح بھی ہو رہی تھی. بہت اچھی بات. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک سیٹنک ورسز کی بات تو ٹھیک ہے, ایک سیٹنک ورسز کی ایگزامپل نہیں لیتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اوور آل دنیا میں بجائے اس کی کہ ہم جواب دیتے جائیں, ہم اپنا پیغام کیوں نہیں پھیلاتے؟ سبحان اللہ, خود کر کے دکھا دیں. سبحان اللہ, ہمیں جواب دینا پڑتا ہے, عورت کا حق ادا ہے, ہم جواب دینے کی بجائے ہم اپنا پیغام دیں. واہ 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 واہ, یونیورسل ہے اور اللہ نے نازل کیا, اور ہمارے لحاظ سے 19ویں شب قدر ہے. اس میں میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پازیٹیو پیغام دیں. وہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کے میسج کو سائڈ پہ کر لیں. دیکھیں نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو ایکسٹریمسٹ معاشرہ نہیں تھا. جب آپ نے اعلان نبوت و رسالت فرمایا, اس سے زیادہ ایکسٹریمسٹ معاشرہ کوئی نہیں تھا. لیکن اس ایکسٹریمسٹ معاشرے میں کس چیز نے پینیٹریٹ کیا؟ اخلاق نے, کردار نے, پیغام نے. واہ واہ واہ, 40 سال اخلاق, اور اس اخلاق کی بنیاد پر آپ نے پیغام دیا. کوئی کچھ کہتا ہے. حضرت آپ کیا کہیں گے کہ اب اس معاشرے میں عورت اپنا مقام کھو چکی ہے یا ڈھونڈ رہی ہے؟ نہیں, میں تو کہوں گا کہ عورت کو آج معاشرے میں مقام مل رہا ہے. دیکھیں, ایک چینل میں نے شروع کیا, پھر وہ چینل سے میں باہر آ گیا, یعنی I was the CEO of that channel. میں نے شروع کیا, سال بھر بعد باہر آ گیا, اس کی کہانی الگ ہے. اس وقت میں نے انالیسس کیا تھا کہ مارکیٹ میں کیا چیز زیادہ چلتی ہے. میں نے دیکھا اسلام کے نام پر جو چیز آ جائے وہ زیادہ چلتی ہے. اب دیکھیں, آپ کی پروگرام میں علماء کو نکال دیجیے, بلاخر ریٹنگ پہ افیکٹ آئے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے یہ کیا, میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ سپر مارکیٹس میں جائیے, آپ دکانوں میں جائیے, آپ بازار میں جائیے, عورت کو احساس ہو رہا ہے کہ کھلا رکھ کے مجھے ویلیو نہیں ملے گی, حجاب کر کے مجھے ویلیو ملے گی. آج ہماری بہنیں جس طرح حجاب کر رہی ہیں آج سے 35 سال پہلے نہیں کر. اور اس میں میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دعا دوں گا کہ وہاں سے انہوں نے بتایا کہ حجاب کرو, اب پائلٹ بننا ہے, اب تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, اب تمہیں ایکٹریس بننا ہے. حجاب اور شراب, اور جو فلمیں کامیاب ایران نے بنائی وہ پوری دنیا میں مثال کے طور پہ تک پہنچائی سکتے ہیں. سر بالکل, جی کہنا چاہتا ہوں میں, وہ یہ کہ تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں خواتین کی بھی تھوڑی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں, اور اپنے ینگسٹرز کی بھی. آپ پوری کیجئے خواتین کی ریپرزنٹیشن. 4 پہ 1 ایک ایلیمنٹ آتا ہے فورس کا,
जबर का। अच्छा, मैं छोटा सा आपकी कुछ बात शुरू करें, मैं पहले तो इस बात का भी, क्योंकि आपने कहा कि मैं एक हूँ तो मैं एक पर औरतों की तरफ से तो कोई जवाब दे दूँ। हमारे भी माशरे में ऐसे मर्द नहीं है जो हिजाब पहना के लड़की को ड्रामे में काम दे दें, एक्टिंग का काम दे दें या कोई भी काम दे। पहले तो या ऑफिस में जॉब दे दें, सेक्रेटरी भी नहीं रखते। अगर कोई औरत हिजाब पहन कर आए तो उसे सेक्रेटरी भी नहीं रखते, उस औरत को रखते जो हिजाब ना पहन के आए, पर्सनल सेक्रेटरी रखते। थैंक यू सो मच। वो प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने औरत को बिकाऊ माल समझा हुआ है। जी, मैं इसी बात पे बात करना चाह रही थी कि आज हमने बात की थी औरत के मुकाम के ऊपर, तो औरत का मुकाम गिराता कौन है? मर्द। सही है। इसी बात के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे औरत की हरकतों की वजह से। मगर खैर, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, किसी औरत को बुरा नहीं बोलना चाहिए। हम किसी मर्द को भी बुरा नहीं कह रहे, मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि हर एक के दर्जात बनाने के लिए, हर एक के दर्जात बनाने के लिए मर्द भी अपनी आवाज उठाए, औरत को वो दर्जा दे। बहुत जरूरी है। माशरे की इस्लाह पता है क्या होगी? मर्द ने औरत को पहनाना ना हिजाब। मेरी बीवी ने मुझे हिजाब पहनाया, उसने कहा तुमने घर में टेलीविजन देखना ना, 1 घंटा टेलीविजन देखो तो 1 घंटा कुरान भी पढ़ो। अब मैंने टेलीविजन ही देखना छोड़ दिया, जब 1 घंटा कुरान पढ़। भाई, औरत की ताकत होगी और मयार पर होगी तो माशरा और घर ठीक होंगे। जी। अच्छा, और औरत इस बात पे आवाज नहीं उठाती कि मेरे शौहर ने दाढ़ी नहीं रखी तो ये मुसलमान नहीं है, इसकी नमाजें कबूल नहीं होंगी। मगर मर्द औरत की नमाजों को, औरत के हिजाब को, औरत के कपड़ों को, औरत के जेवर को, औरत के सजने को, औरत के मेकअप को हर बात पे बुरा कहता है। आज तक हम मोहतरमा शरीयत की इंसल्ट मत कीजिए। मोहतरमा शरीयत की इंसल्ट मत कीजिए। समझ नहीं है। मोहतरमा शरीयत की इंसल्ट मत कीजिए। आप ब्रेक पे नहीं जा सकती जब तक मेरी बात सुनिए। मोहतरमा, आपने शरीयत की इंसल्ट की है। ये हिजाब हम नहीं कहते हैं, ये कुरान कहता है। आपको नहीं कहा। ये मेरी इंसल्ट नहीं हुई, आपने शरीयत की इंसल्ट की, आप माफी मांगे। आप माफी मांगे, आपने शरीयत की इंसल्ट की है। मैं पूरी कौम से कहता हूँ ये माफी मांगे फौरन। इन्होंने शरीयत से ये इंसल्ट की है। ये कहती हैं कि ये हिजाब का मसला, ये नमाज का मसला, ये कुरान ने कहा है, हमने नहीं कहा है। मैंने सिर्फ नुक्ता उठाया कि मर्द हमेशा औरत के मुकाम को जलील करता है, गिराता है, और हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। देखिए, अगर आप ये रेटिंग के कानून को नहीं खराब किया जा सकता, नहीं, चंद लोग जो गलत कर रहे हैं उनकी वजह से आप सबको नहीं काउंट कर सकते। आप लोगों को हमने शामिल नहीं किया। आपने शामिल करें ना करें, आपने सबको मिलाकर शरीयत को यहाँ पर मजाक बनाया। आपने कहा कि औरत अपने बेगैरत कामों की वजह से जलील होती है, तो आपने भी एक औरत को गाली दी, एक बात की, एक औरत के लिए गलत कहा। इस मामले को यहाँ पे खत्म कर दें, इस मामले को खत्म कर दें। जी, मेरा ख्याल है कि कैमरा अपनी तरफ करना चाहिए। मैं आवाम से कहता हूँ सबको ये कदावत करें कि इनका जुमला किस तरह का था और किस ना मैंने शरीयत को कुछ कहा, ना मैंने आपको कुछ कहा। हजरत, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, आपसे मैंने कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ आवाम से बात की है। मैंने आज सिर्फ औरत के हुकूक के ऊपर बात की। इनका मकसद ये था कि कैमरा अपनी तरफ नहीं किया जाता, बल्कि सारा का सारा कैमरा, तो वो बात कहीं और चली गई। मेरा ख्याल है कि कैमरा अपनी तरफ करके खुद मिसाल बन के, जिस दिन एक एजुकेटेड लड़की, पढ़ी लिखी, माशरे में प्रैक्टिकल मुकाम रखने वाली, पूरे कोड के साथ फेरेगी, जैसे आप खुद हैं, आप इस वक्त भी पूरे कोड में बैठी हुई माशाल्लाह। मगर मैं भी बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ। खुद ही एग्जाम्पल सेट हो जाएगी सबके लिए। मुझे भी बुरा कहा जाएगा, सबको बुरा कहा जाएगा। मुझसे मेरी एक कोलीग ने एक दफ़ा कहा था, आर्टिस्ट ने, कि ये मैं ये नहीं कर सकती। तो मैंने कहा जिस दिन मैडोना या बियॉन्से ने इस स्कार्फ पहन लिया तो आपको मजबूरन पहनना पड़ेगा, आउट ऑफ फैशन। बड़े अदब से हजरत, बहुत ममनून आपका, बहुत अदब से, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, आपसे आखिरी बात चाहते हुए यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ हर चीज़ जो है ना हज़रत, आपकी इजाज़त से बात कह रहा हूँ, वो सुन्नत इसलिए है क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। लेकिन आप अगर सफ़ा और मरवा के दरमियान नहीं चलेंगे तो वो आपका उम्रा और हज नहीं होगा। और ये सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये सुन्नत है हमारी माँ हज़रत हाजरा की। और एक जुमला कह के इजाज़त चाहूँ, ये सुन्नत क्यों बनी? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपसे जुदा हो रहे थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम आपकी गोद में थे, आपने हज़रत को बुलाया और कहा कि तुम मुझे जो छोड़ के जा रहे हो, ये तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो या रब की मर्जी से जा रहे हो? आप कहते हैं कि मैंने खुदा की मर्जी से किया। कहती हैं फिर बेफिक्र होके जा। अपने शौहर को, पैगंबर को कह रही है, अब तू बेफिक्र होके जा क्योंकि तेरा रब मेरी हिफाजत तुझसे बेहतर कर सकता है। जब खुदा आपका मोटिव हो तो फिर हाजरा आपकी माँ होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।